अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड जो है वो कल मिल जाएगी, यानी कि संडे को ये एपिसोड आपको सुनने को लाजमी मिल जाएगी अगर नेटवर्क की बंदिश ना रही तो बढ़ते हैं कहानी की जानिब जो अपने इख्तिताम की जानिब जा रही है और इंशाल्लाह 20 एपिसोड जो है इसकी वो लास्ट एपिसोड होगी। आज जो है आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 17। तो जनाब चलिए कहानी की जानिब बढ़ते हैं। कहानी का नाम है किनारे ख्वाबजू, मुसन्निफ़ा है फ़रा बुखारी, किस्त नंबर 17। अब कैसी तबीयत है बिटिया, बुखार उतर गया हो तो ये थोड़ा दूध पी लो। अम्मा ने माथे पर हाथ रखते कनान का बुखार जांचने की कोशिश की। दूध नहीं अम्मा जी, वो उठकर बैठने लगी। अच्छा तो फिर क्या, कितनी देर हो गई, अभी तुमने नाश्ता भी नहीं किया। साहब तो मुझ पर गुस्सा होंगे। अच्छा तो चाय बना दें, साथ में बस एक स्लाइस। अरे तुम्हें क्या हुआ। ब्लैक चेस्टर, ऊनी सुर्ख टोपी और ऊनी स्टॉलर लपेटे वो दिया थी जो सुबह सुबह ही वारिद हो गई थी। कनान ने ताज्जुब से देखा। मैं तो मरी की रौनकें देखने के इरादे से निकली थी, सोचा साथ चलेंगे, गपशप करते खाते पीते। मेरा दिल नहीं चाह रहा। दिल, दिया को कुछ याद आया। हाथ में पकड़ा डब्बा आगे बढ़ाने ही लगी थी कि बरामदे से रफ़ीक अहमद के खांसने की आवाज़ आई। दिया ने जल्दी से डब्बा पलंग के नीचे खिसका दिया। कैसी तबीयत है बेटा, नाश्ता क्यों नहीं कर रही। उन्होंने कनान का माथा छुआ। थोड़ी सी हरारत अभी भी बाकी है। दिया बेटा तुम ही कुछ समझाओ इसे। जी अंकल, अब मैं आ गई हूँ ना, बिल्कुल सेट कर दूँगी। नाश्ता कर लो बेटा ताकि दवा खा सको। जी अब्बू, अम्मा से चाय का कहा है, आप होटल जाएं, मेरी तबीयत भी काफ़ी बेहतर है। उसने अब्बू की तसल्ली के लिए चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। इसका ख्याल रखना दिया बेटी। वो उसे नरम सी तनबीह करते बाहर निकल गई और कनान ने घूर कर दिया को देखा। नीचे क्या छुपाया तुमने। ओह वो, दिया खिसियाकर नीचे झुकी और एक डब्बा खोलकर उसके सामने किया। बर्फ़ का सुर्ख तिल। कनान का दिल सुकड़ा। आंखों में हैरत सिमट आई। मुंह से बोला तो कुछ नहीं गया, बस एक सवालिया नज़र दिया पर डाली जो कुर्सी घसीटकर उसके साइड पर बैठ गई थी। मुझसे कोई सवाल मत करना, जवाब शायद अंदर कहीं रखा है। दिया के लबों पर शरारती मुस्कुराहट मचल रही थी। कनान उसकी बात सुनकर मज़ीद गड़बड़ा गई। दिल के साथ और भी कुछ था। उसने कांपते हाथों से डब्बे को करीब किया। सुर्ख दिल बेशक बहुत मोहब्बत और मेहनत से बनाया गया था, लेकिन अब अपनी खूबसूरती खोने लगा था। शेप हिलने की वजह से कुछ तब्दील हो गई थी। दिल के नीचे एक प्लास्टिक का लिफाफा रखा था। कनान ने एक नज़र घबराकर दरवाजे की तरफ देखते लिफाफा बाहर निकाला। अंदर एक सुर्ख गुलाब की कली और एक पेपर था। उसने कांपते हाथों से तह खोली। हम तेरी राह गुजर थे और जाना, तेरे कदमों के इंतज़ार में थे। सोचते थे कि रास्तों के भी अपने अपने नसीब होते हैं। तुम तक कैसे पहुंचा ये सब। वो दोबारा तह लगाकर बात बदलने लगी। उन्होंने कॉल करके कहा कि आपके दरवाजे के बाहर बर्फ़ में कुछ छुपा कर जा रहा हूँ, कनान को दे दो। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब जान चुका है कि मैंने नहीं आना तो ना उसे खुद कमज़ोर पड़ना चाहिए, ना मुझे करने की कोशिश करे। तुम कमज़ोर पड़ रही हो। दिया के अंदर शरारत मचली, लेकिन उसने लहजा संजीदा रखा। नहीं, लेकिन यह बर्फ़बारी बहुत दर्द दे रही है हम दोनों को। वो एकदम ही चेहरा हाथों में देकर सिसक पड़ी। बुखार से तपता चेहरा कुछ और सुर्ख होने लगा। बस करो कनान, अम्मा आने वाली होंगी। दिया ने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा। और देखो प्लीज़, खुद को इतनी अजियत मत दो, कुछ तो सोचो इस बारे में। नहीं, सख्ती से नफ़ी में सर हिलाते उसने अपनी गुलाबी आंखें दिया पर जमाई। यही वक्त है जब मुझे उसे मायूस करना है। नफ़रत ही वो वाहिद रास्ता है जो उसे मुझसे दूर जाने में मदद देगा। अगर वो तुमसे कुछ पूछे तो यही कहना कि कनान बहुत बदल गई है। कहना इस याद दहाने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो रोती आंखों से पल पल पिघलते दिल को देख रही थी। तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता, ओके, प्रॉमिस। दिया ने पलकें मूंद कर अपने साथ का यकीन दिलाया। चलो उठो, अब मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ते का पूछती हूँ। दिया मौजू बदलते किचन की तरफ चली गई और कनान की नज़रें एक मरतबा फिर उस शेर के अल्फाज पर फिसलने लगीं। वह गुलाबी पेपर सामने खोले बार बार उन दो लाइनों को पढ़ रही थी। बर्फ़बारी शुरू होते ही मरी में सयाहों की यलगार हो गई। होटल में कमरे कम पड़ने की नौबत तो सख्त गर्मी में भी नहीं आई थी। तब शायद पेट्रा इनका आगाज़ था, लेकिन बर्फ़बारी में पहली मर्तबा रूम्स कम पड़ने की नौबत आई थी। और थी तो खुशी की बात। तरक्की की रफ्तार धीमी ज़रूर होती है, लेकिन मुसलसल जिद्दोजहद के नतीजे में आखिरकार आपका मुकद्दर ज़रूर बनती है। समामा का चेहरा खिला पड़ रहा था उन दिनों। अमला भी खुश था।
ایک اس فرحات کو چھوڑ کر جس کی شیریوں سے سر منزل ہی دگا دے گئی تھی۔ نہ عہد کا پاس، نہ برف کا سرخ دل، نہ خط کا کچھ اثر۔ وہ اسے معاف کرنے کو تیار نہ تھی۔ دیا نے صاف بتا دیا تھا کہ وہ بہت بدل گئی ہے اور اس موضوع پر کچھ سننے کو تیار نہیں۔ برف باری کی طرف نظر پڑتے ہی وہ نہیں آئی، وہ نہیں آئی کی گردان اس کے سر میں ہتھوڑے کی طرح بجتی رہتی۔ سیاحوں کو ڈیل کرتے، دن بھر کے دوران مختلف طرح کے کام نمٹاتے، نہ جانے کیسے کیسے خیالات اس کے دل کو ستانے لگے تھے۔ راستے مسدود ہو رہے تھے، جینے کی امنگ ختم ہو رہی تھی۔ کیا رہا تھا اس کی زندگی میں؟ کیوں جی رہا تھا وہ؟ بے بسی، بے چارگی، خود اذیتی سے اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ خیالات کی یلغار نے پین پٹک کر اسے دفتر سے باہر نکلنے پر مجبور کیا۔ نوریز نے آواز دی۔ آصف پیچھے لپکا۔ کہاں جا رہے ہیں سر؟ کہیں بھی۔ کیوں؟ وہ نہایت بدمزاجی سے پلٹا۔ اچھا جلدی آ جائیں۔ آصف گھبرا سا گیا۔ وہ رش بہت ہے نا، ہم سے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کل کو میں نہ رہوں تو کیا یہ ہوٹل منہ کے بل آ گرے گا؟ وہ اسی تلخی سے سڑا ہوا جواب دیتے باہر نکل گیا۔ دل جیسے مدت بعد جنونی، خبتی، آوارہ سا ہو رہا تھا۔ سوائے ایک راہ کے اس کالی اندھیری رات میں اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جنون کی یہ راہ اسے کسی بڑی ٹھوکر سے دوچار کر سکتی ہے۔ اس گہری سرد رات میں اس کے قدم ایک بار پھر بے اختیار ہو رہے تھے۔ آج کیفیت میں چوٹ کھائی محبت کا درد تھا۔ کنان کی بے اعتنائی تکلیف دہ ہی نہیں، جان لیوا تھی۔ دل کہتا آج اور ابھی اگر اسے دیکھ نہ لیا، اس سے مل نہ لیا تو شاید زندہ رہنا محال ہو۔ جی پی او کی بائیں جانب ہاتھ مڑتے ہی اسے خود بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ یہ رات کی قریب 9 بجے کا وقت تھا۔ کنان سے ملنا بھلا کیسے ممکن تھا؟ وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ دھندلا دھندلا ایک احساس یہی تھا کہ اندر کی آگ شاید ان گلیوں میں آ کر کچھ قرار پا جائے۔ یہ راستے محبت کے ایسے نشان تھے جن پر پاؤں رکھ کر چلتے جانا آخری سانس تک نری تسکین تھا، چاہے محبت نامراد ہی کیوں نہ ٹھہری ہو۔ تھی تو اس کی زندگی کا حاصل۔ ہوٹل دکھائی دینے لگا تھا۔ شیشے کے اندر روشنی تھی تو باہر حسب معمول اندھیرا راستہ۔ وہ چہرے کو مفلر سے لپیٹ کر سامنے سے گزرا تو کسی کا دھیان اپنی جانب نہیں پایا۔ رفیق سر اور صدیق سامنے کھڑے 3 سیاحوں کے ساتھ بیزی نظر آئے۔ یہاں کی رونق بھی آج معمول سے زیادہ لگ رہی تھی۔ وہ سامنے سے گزرتا چلا گیا، لیکن اب ہر بڑھتے قدم کے ساتھ خیالات کچھ اور ہونے لگے تھے۔ رفیق سر اگر ہوٹل میں تھے تو کنان گھر پر صرف اماں کے ساتھ۔ وہ ڈھلانی گلی کے سرے پر آیا تو یہاں بھی استقبال اندھیرے اور ویرانی سے ہوا۔ یک ٹھنڈی رات میں کوئی بھی باہر دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ اندھیرے راستے کو عبور کرتے گھر کے دروازے پر پہنچا تو ایک گہرا سانس اندر کو کھینچا اور پھر چند لمحے ہی سوچنے کے لے کر موبائل پر ایک میسج لکھ بھیجا۔ فیصلے خود بخود ہی ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اس وقت سراسر ماحول اور اپنی مجبوریوں کے زیر اثر تھا۔ بعض حالتوں میں جبکہ دماغ قطعی طور پر دل کے فیصلوں کی نفی کر رہا ہوتا ہے، آپ وقت کے دھارے پر بہتے چلے جاتے ہیں۔ رفیق سر ہوٹل میں موجود نہ ہوتے تو وہ دل میں اٹھتے درد اور تمام تر جذباتیت سمیت یہیں سے واپس لوٹ جاتا، لیکن حالات کا خواہشات کے عین مطابق ہوتے چلے جانا ضبط کا امتحان ہوتا ہے، اور سوار کا بے کل دل اس وقت ایسے کسی امتحان میں پاس ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ میسج بھیج کر اس نے چند قدم چل کر دیا وغیرہ کی گلی میں بھی جھانک لیا۔ وہاں بھی دور تک ویرانی کا راج تھا۔ پلٹ کر دروازے تک آیا تو کھٹ سے کنڈی کھلنے کی آواز سنائی دی۔ دروازہ آہستگی سے واہ ہوا اور کنان کھڑی دکھائی دی۔ اس کے پیچھے بھی صحن میں اندھیرا دکھائی دیا۔ سوار نے اس کی شکوہ بھری خفا خفا نگاہوں کا نوٹس لیے بغیر گھر کے اندر داخل ہو کر دوبارہ اندر سے کنڈی لگا دی۔ سوار بوکھلائی گھبرائی سی وہ واپس پلٹی۔ یہ تو سوچا بھی نہیں تھا، جبکہ وہ اس کی قطعی پرواہ نہ کرتے برآمدے کی طرف متوجہ تھا۔ وہاں کی لائٹ آف تھی۔ اماں یقیناً سو چکی تھیں۔ اماں کی وجہ سے ہی اس نے دستک دینے کی بجائے میسج کر کے اسے یہاں تک بلایا تھا، اور اب وہ صحن عبور کرتے کچن کی دیوار تک چلا گیا تھا۔ اس جگہ وہ برآمدے کے جالی اور شیشے والے دروازوں کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ کچن کی بیرونی دیوار کے ساتھ ہی گھر کی سائڈ والی گلی بھی تھی۔ اندر سے اماں یا باہر سے رفیق سر کے اچانک آ جانے پر وہ اس گلی میں چھپ سکتا تھا۔ کنان کی اس سر پھرے کو دیکھتے زبان گنگ ہو چکی تھی۔ ٹانگیں اگر بے طرح کانپ رہی تھی تو دل قابو سے باہر تھا۔ واپس پلٹ کر بے یقینی سے اسے دیکھتی وہ بس رو دینے کو تھی۔ آپ؟ سوار نے اس کی کلائی سے کھینچ کر اسے کچن کی دیوار سے لگایا۔ مفلر اس کے چہرے سے ہٹ چکا تھا۔ داڑھی کا نفیس سا کٹ آج کہیں دکھائی نہ دیتا تھا۔ داڑھی ابتری کی حد تک بڑھی ہوئی تھی۔ تنی بھووں اور آنکھوں میں عجیب سی ویرانی لیے کنان کو گھورتے ہوئے ایک دم اجنبی دکھائی دیتا تھا۔ کنان اسے دیکھتے دکھ کی انتہا پر تھی۔
بلیک میل کرنے کے انداز میں میسج کر کے اسے دروازے پر بلانے والا سامنے کھڑا شخص کیا سوار ہی تھا؟ کیا اس جنونی کو وہ سمجھا سکتی تھی کہ ان دونوں کی یہاں ایسے وقت میں اتنی آکورڈ موجودگی کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی؟ اور کیا وہ سن اور سمجھ سکتا تھا اس کی بات؟ وہ اپنی بھرائی آنکھوں میں ڈھیر سانا پانی اور خوف لیے اسے تک رہی تھی، اور دیکھ تو وہ بھی اسی کو رہا تھا، ناراضی اور غصہ جس کی آنکھوں کے سرخ ڈوروں سے رفتہ رفتہ معدوم ہو رہے تھے۔ سامنے والے گھر کے بلب کی ہلکی روشنی کچن کی دیوار پہ پڑ رہی تھی، آنکھیں بھی پہلے کی نسبت اندھیرے کی عادی ہو چکی تھی۔ کنان نے غالباً شاکنگ پنک اونی سویٹر اور بلیک لیڈیز مفلر گلے میں لپیٹ رکھا تھا، بال ڈھیلے سے انداز میں کیچر میں بند تھے، ماتھے پر کچھ بے ترتیب بال، شفاف چہرہ اور روئی روئی سی آنکھیں۔ سوار پہلی بار ہلکا سا مسکرا دیا، لیکن ایسے کہ بے بسی بے چارگی چہرے پر سبز تھی، نچلا لب دانتوں میں دبائے، سر کو دائیں بائیں نفی میں حرکت دی، جیسے ان لمحوں کے ہونے پر بے یقین ہو۔ یہ کیا طریقہ ہے سوار؟ وہ بھی کسی خوف کے اثر سے نکل کر خود کو بولنے کے قابل بنا پائی تھی، حلق سے بہر طور آواز نکالنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ مانتا ہوں تھوڑا غلط ہے، وہ اب شوخی سے مسکرا رہا تھا۔ ابو آ جائیں تو؟ وہ ایک بے ربط جملے سے آغاز لیتے خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اسے کیسے سمجھائے۔ تو میں یہاں سے کود جاؤں گا، وہ ہونٹوں پر نرم مسکراہٹ لیے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ دبا دبا چیخ اٹھی۔ آپ اس طرح کیوں آئے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں مر جاتا کنان، اس کا لہجہ سنجیدہ اور قطعی تھا۔ وہ اپنی بات بھول گئی۔ تم کیوں نہیں آئی کنان؟ تمہارا وعدہ؟ آپ بھول رہے ہیں سوار، یہ وعدہ مشروط تھا، اس نے آہستہ سے کہتے اب اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ اگر میں آپ کو معاف کرنے کا ظرف اپنے اندر پاتی، مجھے تبھی لوٹنا تھا۔ میں اپنے کردہ نا کردہ ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں کنان، صرف ایک بار، بلکہ آخری بار بھروسہ کر کے دیکھ لو، تمہاری توقعات پر پورا اترنے کے لیے میں ہر حد سے گزر سکتا ہوں۔ سوار کا لہجہ اس درجہ مجبوری اور بے بسی کی انتہا پر تھا۔ کنان نے اس یقین دہانی میں اپنا دل ڈوبتا محسوس کیا، لیکن لمحے بھر میں ہی خود کو نکال بھی لیا۔ ہاں کیوں نہیں؟ سینے پر ہاتھ باندھے جب وہ پلٹی تو لبوں پر تمسخرانہ ہنسی تھی۔ حد سے گزرنا تو آپ کی پرانی عادت ہے، بلا اجازت کسی کے گھر میں گھس آنا، دھونس جما کر دروازے پر بلانا، یہ حد سے گزرنے کے مظاہرے ہی تو ہیں۔ اس نے غصے سے سر جھٹکا۔ آپ پر بھروسہ کروں؟ آپ پر؟ خود تو آپ جو ہیں سو ہیں، ارے آپ نے تو مجھے بھی اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے۔ رات کے اس وقت یہاں اس انداز میں جبکہ آپ دیوار پھلانگنے کا پلان بنائے ہوئے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ دیکھنے والا کیا ایک شریف لڑکی سمجھے گا؟ بولیں سوار، کیا میری عزت پر انگلی اٹھنے کے بعد بھی آپ اسی طرح معافی مانگیں گے؟ اگلی مرتبہ ایسا کچھ نہ کرنے کا وعدہ کریں گے؟ کنان تم بس کریں سوار، خدا کے لیے بس کریں، میرے جذبات، میرے احساسات کا خوب مذاق بنا چکے آپ۔ میں نے ہرگز ایک ایسے شخص سے محبت نہیں کی تھی جو دیواریں پھلانگ کر اپنی محبت کا یقین دلانے آتا ہے، اور سچ تو یہ ہے۔ اب کہ کنان نے ذرا ٹھہر کر سوچے سمجھے کچھ بولنے کا ارادہ کیا، اگر مجھے آپ کے ماضی کا پہلے علم ہو جاتا ابتدائی دنوں میں ہی، تو میں اس راہ پر ہرگز اپنے قدم آگے نہ بڑھاتی۔ میرے لیے اپنے قدموں کو روکنا آسان رہتا، بلکہ ہر اس شخص کے لیے محبت دوسرے درجے پر آتی ہے جس کے لیے اپنے گھر خاندان کی عزت اولین ترجیح رکھتی ہو۔ آپ نے اپنے ماضی میں جو کیا اس نے صرف آپ کے ہی نہیں، آپ کی پوری فیملی کی عزت کو بری طرح مجروح کر دیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ ابھی تک اس کرائسس سے نہ نکل پائے ہوں، اور میں نے بھی اسی روز ہمارے رشتے کی گرہیں کھول کر خود کو اس تعلق سے علیحدہ کر لیا تھا جب آپ نے اپنے منہ سے اقرار کر لیا تھا۔ اس روز میں گھر سے یہ امید بلکہ یہ یقین لے کر نکلی تھی کہ آپ ان سب الزامات کی تردید کر دیں گے، اور تب ہمارے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اب نہیں سوار، اور اگر آپ میری راہ میں آ کر مجھے منانے اور قائل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ زبردستی ہوگی مجھ پر۔ کسی کے بدل جانے کے بعد آپ لاکھ سر پٹکیں اس کا دل واپس نہیں موڑ سکتے۔ کنان اب اعتماد سے بولنا شروع ہوئی تھی تو کچھ دیر کے لیے خود بھی وقت کی نزاکت کو فراموش کر دیا۔ رسک تو سوار لے ہی چکا تھا، کم از کم وہ اس پر یہ تو واضح کر دیتی کہ اگر کعبے کی اس کوشش میں وہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ خیریت کی پرچھائیں اس کی چبھتی آنکھوں اور سرد سپاٹ چہرے سے صاف عیاں تھی۔ سوار کے پاس جواباً کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اور آپ کا یہ میسج؟ کنان نے ہاتھ میں پکڑا موبائل روشن کر کے سوار کے سامنے کیا۔ اگر تم ابھی کے ابھی دروازے پر نہ آئیں تو میں سر کے آنے تک یہیں کھڑا رہوں گا۔ یہ میسج میرے منہ پر کسی تھپڑ سے کم نہیں تھا۔ وہ آنکھوں میں نفرت کے تیر لیے چبا چبا کر بول رہی تھی۔ میں نے اپنے منہ سے محبت کا اقرار کیا، باتیں اور ملاقاتیں کیں، یہ دو لائنیں اسی جرم کا شاخسانہ ہے۔ لڑکیاں جب اپنے گھر والوں سے چوری کسی اور سے مراسم بڑھائیں گی تو ایک دن یوں ہی بلیک میل ہوں گی۔
اس لیے قصوروار میں ہوں، آپ نہیں۔ جذبات کی تیزی اور تلخی میں یکلخت بھاری پن پیدا ہوا، پلکوں میں نمی آتے اب باقاعدہ آنسو رواں ہو گئے۔ تو ٹھیک ہے سوار، آپ ابو کے آنے تک یہیں رکیں، جو ہونا ہے آج ہو ہی جانے دیں، میں اس سے زیادہ بلیک میل نہیں ہو سکتی۔ بجائے اس کے ابو میری ایک ہی مرتبہ میں جان لے لیں۔ بس ایک بات یاد رکھیے مسٹر سوار علی، اس نے روتی آنکھوں سے سوار کو دیکھ کر انگلی اٹھائی، میں کنان رفیق ہوں، شازمہ نہیں۔ میری عزت پر آپ کی وجہ سے حرف آیا تو میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ وہ اسے چبھتی نظروں سے دیکھتے ایک دم پلٹی اور جالی والا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی، اور سوار اس کے وجود پر جیسے ٹھنڈی یخ رات میں کسی نے پانی ڈال دیا ہو۔ موبائل نکال کر صدیق کو کال ملائی۔ ہیلو صدیق، کیا حال ہے یار؟ میں بالکل ٹھیک، تم سناؤ؟ آج تو ہماری یاد آ گئی۔ صدیق کی آواز میں شوخی اور محبت تھی۔ ہوٹل میں ہو؟ سوار کی پریشانی کچھ اور تھی۔ ہاں ڈیوٹی ہے آج۔ رفیق سر ہوٹل میں ہیں یا؟ ہاں ادھر ہی ہیں، بات نہیں ابھی نہیں، اور ان سے کچھ کہنا بھی مت میرے متعلق، میں کچھ دیر میں کال کرتا ہوں۔ سوار نے اطمینان ہو جانے پر کہ سر ابھی ریسیپشن پر موجود ہیں فوراً کال کاٹ کر دروازہ کھولا اور باہر نکل کر تیز قدموں سے گلی چھوڑتے واپسی کے لیے پچھلا راستہ اختیار کیا۔ کنان کی عزت محفوظ رہی تھی، سوار کی بے احتیاطی نے اس کے دامن پر کوئی داغ نہیں لگایا تھا۔ وہ ایک جنونی آوارہ کے ہاتھوں رسوا ذلیل ہونے سے بچ گئی تھی، لیکن آج مدت بعد سوار نے اپنے آپ کو ایک بار پھر وہیں کھڑے پایا تھا جب پہلی مرتبہ اپنا محاسبہ کرنے پر اس نے خود اپنے آپ کو ہی غلط پایا تھا، اپنی جذباتیت، دیوانگی اور بے خودی پر خود کو کوسا تھا۔ پنیا کی زمین پر قدم جمائے ڈوبتے سورج کی وہ 8 شامیں اس نے ہمیشہ یاد رکھی تھیں جب اس نے اپنے من کی کتاب کو آئینے کی طرح دیکھا اور پرکھا تھا۔ اب وہ مزید اپنے آپ سے نظریں چرا کر کسی کھائی میں نہیں گرنا چاہتا تھا، لیکن آج احساس ہوا کہ وہ خود کو نہیں بدل پایا تھا۔ وہ جنونی آوارہ آج بھی اپنی خواہشوں کا غلام تھا، اور کنان ضرور اس جنونی کو پہچان چکی تھی، تبھی نہ تو اسے معاف کیا اور نہ ہی دوسری برف باری پر ملنے آئی تھی۔ وہ جس راستے کو چھوڑ چکی تھی سوار بلا وجہ اس کی خاک چھان رہا تھا، لیکن آج شاید اس خوش فہمی کا باب بھی ہمیشہ کے لیے بند ہوا۔ مجھے اپنے فیصلوں کے لیے آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی آئندہ آپ سمر کو بے سہارا سمجھنے کی بھول کریں۔ یہ اللہ پاک کی مرضی تھی کہ اتنی سی عمر میں اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، پر ماں ابھی موجود ہے۔ باقی میری ذات پر کیچڑ اچھالنے سے پرہیز ہی کریں تو بہتر ہے۔ زمانہ دیکھ رہا ہے مسٹر بلال کہ شوہر کی وفات سے لے کر اب تک میں اپنی والدہ اور سگے بھائی کے ساتھ ہوں، اور ایسے سگے رشتوں کے ہوتے مجھے کسی اور ہمدرد کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آئندہ زحمت مت کیجیے، میرا اچھا برا سوچنے والے موجود ہیں۔ گڈ بائے، اس نے تلخی سے کہتے موبائل سامنے میز پر پٹک دیا۔ سوار نے ایک نظر دیکھ کر دوبارہ کمپیوٹر پر دھیان دیا۔ وہ جس وقت کمرے میں داخل ہوا سماما بڑے جوش و خروش سے موبائل پر بات کرنے میں مصروف تھی۔ وہ وہیں سے واپس پلٹنے لگا تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو، لیکن سماما نے ہاتھ کے اشارے سے اندر بلا لیا۔ لامحالہ وہ دور رکھے صوفے پر بیٹھ گیا اور لیپ ٹاپ آن کر لیا۔ سماما نے بات مکمل کر کے سر ہاتھوں پر گرا لیا۔ سوار خود سے کچھ پوچھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کام میں لگا رہا۔ چونکنے کی نوبت تب آئی جب کمرے میں ہلکی سی سسکی کی آواز ابھری۔ سوار نے اوپر دیکھا، وہ ٹیشو پیپر سے اپنی روئی روئی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ سوار کو کام چھوڑ کر ٹیبل کے نزدیک آنا پڑا۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ چاہ کر بھی اس کا نام نہیں لے پاتا تھا۔ جی اب ٹھیک ہوں، پریشان نہ ہو، اس نے زبردستی کی ایک مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور ہاتھ سے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بلال، اس نے بالمقابل بیٹھتے سوالیہ کہا۔ سماما اپنی بھیگی پلکیں پیپر ویٹ پر جمائے بہت اداس، خاموش اور بجھی بجھی لگ رہی تھی۔ بلیک چیسٹر کے اندر اس نے تیز انگوری وولن جرسی پہن رکھی تھی، بال اونچی پونی میں باندھے وہ لائٹ پیچ میک اپ کیے ہرگز ایک بچے کی ماں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ سوار کے انداز میں وہی دوستانہ استفسار تھا، اور سماما نے اسی کو غنیمت جانتے اس مرتبہ تفصیل میں جانے کا فیصلہ کیا کہ اگلے کسی جملے میں موضوع ہی تبدیل نہ ہو جائے، جبکہ یہ سارا ڈرامہ تو اس نے رچایا ہی سوار کو دکھانے کے لیے تھا۔ آفس کی ونڈو سے اسے نزدیک آتا دیکھ کر اس نے فوراً ہی موبائل کان سے لگایا تھا۔ اسکرپٹ وہ پہلے ہی دماغ میں ترتیب دے چکی تھی، حالانکہ اب تک کے وقت میں اس کی بلال سے ایک بار بھی بات نہیں ہوئی تھی، نہ ہی وہ اس کی یہاں موجودگی سے واقف تھا۔ پریشان کر کے رکھ دیا ہے اس بندے نے، یقین مانے سوار، اس آدمی کی وجہ سے میں مستقل سر درد کی مریضہ بنتی جا رہی ہوں۔ اف، اس نے شدت سے سر جھٹکا۔ کب مانگا تھا میں نے ایسا ویل وشر، رشتوں کی لائن لگا دی کمبخت نے، میرے منگنی والے جھوٹ کو تو سیریس ہی نہیں لیا۔ تو آپ بھی ہاں کیوں نہیں کر لیتی کسی ایک کے لیے؟
جی؟ سماما نے بے یقینی سے سر اٹھایا۔ سوار کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ سماما البتہ سمجھ آنے پر اب کسی قدر ناراضی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پلیز مجھ سے ایسا مذاق مت کیا کریں سوار، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے آپ کا پروپوزل قبول ہے۔ اس بار اس کے چہرے پر مسکراہٹ کی جگہ ایک سنجیدگی اور متانت جھلکنے لگی تھی۔ سماما کو اپنے مختصر وقت میں ترتیب دیے پلان کے ایسے نتیجہ خیز انجام کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ خوشی سے چکر ہی آ گیا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ لیکن وہ آپ کی کمٹمنٹ؟ جی اب نہیں رہی۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ امید کرتا ہوں آپ اس سے زیادہ کچھ نہیں جاننا چاہیں گی۔ اوہ شیور، وہ فوراً سنبھلی۔ آپ نہ بتانا چاہیں تو مجھے ہرگز کوئی تجسس نہیں۔ میرے لیے آپ کا کہا اہم ہوتا ہے سوار، آپ جانتے ہیں، اور میرے دل میں اس کی بہت قدر ہے۔ آپ نے مجھ سے جڑے معاملات میں ہمیشہ صرف میری ذات کو اہمیت دی ہے۔ زندگی میں ہم سے بہت سے مواقع پر بہت کچھ ایسا سرزد ہو جاتا ہے سوار جو ہم کرنا نہیں چاہتے، لیکن وقت، حالات اور بعض اوقات ہمارے ارد گرد موجود لوگ ہم سے وہ کروا جاتے ہیں جو ہم دل سے کرنا نہیں چاہتے۔ میرے لیے بھی سوار علی کا ماضی اہم نہیں، وہ سوار اہم ہے جو حال میں میرے سامنے موجود ہے۔ ہر گزرتا پل انسان میں نئی تبدیلیوں کو جنم دیتا ہے۔ یہاں اگر اچھے اچھوں کو برا بنتے دیکھا ہے تو کئی بگڑے ہوئوں کو سدھرتے بھی دیکھا ہے۔ گزرے کل میں آپ کسی اور کے ساتھ تھے تو کچھ اور تھے، اور آنے والے کل میں اللہ نے چاہا اور آپ میرے ساتھ ہوئے تو آپ کچھ اور ہوں گے۔ لیکن بہرحال وہ بڑی دیر بعد مسکرائی۔ آپ کی شخصیت کا اپنا بھی ایک رنگ ہے اور مجھے وہی سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ سوار علی کی اپنی خوبصورتی سب سے جدا ہے۔ لوگوں نے جسے مسخ کرنے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن اب اس کے نکھرنے کا وقت ہے۔ آج آپ اپنے فیصلے پر شاید میرے جتنے خوش نہ ہوں، پر بھروسہ رکھیے، آپ کو پارٹنر کی صورت صرف ایک دوست، ایک عورت کا سامنا ہوگا، باس سے کہیں ملاقات نہیں ہوگی۔ تھینکس۔ سوار میں اس سے زیادہ اس کے سامنے ٹھہرنے کی تاب نہ تھی۔ سماما اتنی خوش تھی کہ وہ اپنے آپ میں شرمندہ ہونے لگا۔ میں ذرا کیفیٹیریا کا ایک چکر لگا آتا ہوں۔ وہ اپنی مسکراہٹ پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ میں امی کو بتا دوں، وہ بہت خوش ہوں گی۔ اپنے آپ سے بولتے وہ نمبر ڈائل کرنے لگی اور سوار دل پر ایک بوجھ سا لیے باہر نکل گیا۔ سماما کو سوار کی شخصیت کا پتہ نہیں کون سا روپ پسند تھا۔ اس کے نزدیک تو سبھی رنگ ہمیشہ کے لیے اڑ چکے تھے۔ سڑک کنارے ایک دکان پر وہ لکڑی کے ناموں والی کی چین کا سٹینڈ تھا۔ وہ رک کر بلا ارادہ ہی دیکھنے لگا کہ کیا اس کے نام بھی ہوگا ان میں۔ دماغ نے کہا بہت مشکل ہے، اور پھر دل میں ارادہ کیا کہ اگلی مرتبہ دکان سے آرڈر پر اپنے لیے ایک کی چین بنوائے گا، اور ایک کنان کے لیے بھی۔ اور وہ دوسرا خیال بالکل ہی بے ارادہ بس لہجے بھر کو دل میں ابھرا۔ کچھ خالی لمحوں میں ثانوی حیثیت کی کئی حقیقتیں قطعاً شعور میں نہیں ہوتی، البتہ کچھ پختہ خیال جو اندر کہیں جڑ پکڑ چکے ہوں وہ لاشعور میں بھی ہمہ وقت بیدار اور حاوی رہتے ہیں۔ انہیں دانستہ شعور میں لانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سوار کی سوچ نے خود اسے بھی پل بھر کو حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ کنان کے لیے اپنائیت بھری سوچ جتنی بے ساختہ تھی، سماما کے حوالے سے اپنے نئے رشتے پر سوچنا اتنا ہی مشکل اور عجیب ثابت ہو رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھا ہی تھا کہ اپنے نام کی پکار نے چونک کر پلٹنے پر مجبور کیا۔ ارے! نظر صدیق پر پڑی تو وہ مسکرا کر آگے بڑھتے اسے بغل گیر ہو گیا۔ تم سے اب کیا اتفاقاً ملاقات ہوا کرے گی؟ ہوٹل آنا ہی چھوڑ دیا؟ دونوں مال روڈ پر آہستہ روی سے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ بس یار، ہوٹل کی مصروفیت کو تم سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے۔ تم سناؤ، کسی کام سے نکلے تھے؟ ہاں، یہ کچھ ڈرائی فروٹ لینا تھے، لیکن زیادہ ٹائم نکال کر آیا ہوں۔ رفیق سر اور قاسم ریسیپشن پر موجود ہیں، میں نے کہا تھوڑا گھوم پھر کر آؤں گا۔ تو چلو کہیں بیٹھ کر کافی پیتے ہیں، ذرا گپ شپ ہی ہو جائے گی۔ وہ اسے سڑک پار کے اس 2 منزلہ کیفیٹیریا میں لے آیا جس کی اوپری منزل سے مال روڈ کا نظارہ معمول سے زیادہ حسین دکھائی دیتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا صدیق میاں اب اپنی شادی پر بلائیں گے۔ تمہاری منگیتر ویسے تنگ نہیں آتی تمہاری باتوں سے؟ اور کتنا پکاؤ گے بیچاری کو؟ سوار نے چھیڑا تو صدیق بیچارے کو جواباً بس کہکہے ہی سوچا، بس اب چند مہینوں تک بڑی سسٹر کی شادی ہے، پھر اس کے بعد ہی۔ اور جاوید صاحب کیسے ہیں؟ اور قاسم، رفیق سر؟ سوار کا لہجہ بے اختیاری دھیما ہوا۔ جاوید صاحب کی بھی بیٹی کی شادی تھی پچھلے دنوں۔ قاسم بالکل ٹھیک ہے، اور رفیق سر کی طبیعت بھی بہتر ہے، اب تو خوش دکھائی دیتے ہیں۔ کنان بی بی کے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ اسے گرم کافی کا گھونٹ بری طرح حلق میں پھنسا۔ یار، اپنے قاسم کا سالہ ہے، وہ بھی کشمیری ہے نا، لڑکا بہت قابل ہے۔ رشتہ ہو گیا ہے؟ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہونے لگا۔ فی الحال تو آنا جانا لگا ہوا ہے، لیکن میرے خیال سے دونوں طرف سے پسندیدگی اور رضامندی دکھائی دیتی ہے۔ ہو جائے گا انہی دنوں کے اندر۔ وہ لاپرواہی سے اپنی کہنے میں مگن تھا۔ ہر طرف رشتوں شادیوں کا موسم چل رہا ہے،
तुम सुनाओ, कब ज्वाइन कर रहे हो? फ़िलहाल तो बस काम पर लगे हैं। सवार हल्का सा मुस्कुरा कर रह गया। अपने और समामा के रिश्ते पर बात करने को दिल ही नहीं चाहता था। मैं और कासिम तो आपस में कह रहे थे तुम्हारे अब्बा जी ज़रूर इसी सिलसिले में आए होंगे। सुनाओ, फिर मुलाकात हुई थी? तुम्हारा पता पूछ रहे थे। वह अब और क्या कहता, बस सर हिला दिया। मुझे तो यकीन करो, उनके जाने के बाद पता चला कि तुम्हारे वालिद साहब थे। बहुत अफसोस हुआ कि उनसे बात ही नहीं हो पाई। वैसे जितने तुम मॉडर्न हो, उन्हें देखकर कोई कह भी नहीं सकता तुम्हारे अब्बा जी हो सकते हैं। सदीक उसके ज़ाहिरी हुलिये का मुआवजा करते हंस रहा था। हालांकि पहली बात उनकी मुझसे ही हुई, लेकिन मौलाना साहब के हुलिये में अंदर दाखिल होने वाला वो ऊंचा लंबा कमज़ोर सा शख्स तुम्हारे वालिद हो सकते हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। काउंटर पर बस इतना ही कहा कि किसी बड़े बुजुर्ग से मिलवा दो। तब भी तुम्हारा नाम ले लेते तो बात बढ़ाने में आसानी होती। तुम तो वैसे दाढ़ी वाले होकर भी मौलाना नहीं लगते। वो अपनी रवानी में बोलते उसकी टांग खींच रहा था, जबकि सवार संजीदा सूरत लिए एकटुक बगौर उसे देख रहा था। माथे पर पुरसोच सी शिकन थी। क्या हुलिया बताया सदीक? ज़रा ध्यान से खूब सोच कर बताओ। क्यों, खैरियत? सदीक को उसके एक्सप्रेशन हैरान कर रहे थे। बताता हूँ, पहले तुम मेरी बात का जवाब दो, लेकिन पूरे यकीन के साथ। यार, घनी एकदम काली दाढ़ी थी, सर पर काली निकाह ख्वानों जैसी टोपी थी, कंधे पर चेक वाला रुमाल, कद तुमसे भी कुछ निकलता हुआ सा, बिल्कुल जैसे अपने कासिम का है, बहुत कमज़ोर जिसामत के झुके कंधों वाले। सदीक मेज़ पर नज़रें जमाए जहन पर जोर देते साथ साथ बोलता जा रहा था, और सवार बेयकीनी से लब भींचे हक्का बक्का सा बैठा था। ये मेरे वालिद नहीं हो सकते, उसने सर नफ़ी में हिलाया। क्या मतलब? तुम भी तो उनसे मिले हो? सदीक की तो खाक समझ में नहीं आया। नहीं, सवार का मुसलसल सर को नफ़ी में हिलाना। मैं नहीं मिला। सदीक, मेरा एक काम कर सकते हो? हाँ बोलो। सीसीटीवी कैमरा तो अब भी होते होंगे, मुझे उस रोज़ की वीडियो चाहिए। वो मेरे अब्बा जी नहीं हो सकते। मुझे भी रफ़ीक सर से पता चला था कि मेरे वालिद साहब आए हुए हैं, लेकिन मुझसे वो नहीं मिले। मुझे लग रहा है ये कोई और शख्स है। सवार अब मुसलसल जैसे अपने आप से बात कर रहा था। लेकिन क्यों सवार? सदीक भी तशवीश से उसकी सूरत देख रहा था। किसी को तुम्हारा वालिद बनकर आने की क्या ज़रूरत है? वो तो नहीं मालूम, लेकिन ना तो मेरे अब्बा जी तवील कामत हैं, ना ही कमज़ोर जिसामत के। वो एक दरमियानी कद के कदरे भारी जिसामत के मालिक शख्स हैं। फिर तो वाकई तुम्हें वीडियो देखने की ज़रूरत है। लेकिन सवार, इतनी पुरानी वीडियो, मतलब तारीख़ वगैरह? 27 दिसंबर, सवार ने फ़ौरन जवाब दिया। वो भला इतनी अहम तारीख़ कैसे भूल सकता था? उसी दिन ही तो वो मियाँ जी के साथ कनान का रिश्ता लेकर गया था। लेकिन सवार, कोई और शख्स क्यों आकर ऐसे धड़ल्ले से झूठ बोल जाता है? और यही नहीं सदीक, वो शख्स मेरे हक़ में और भी बहुत कुछ बुरा कर गया है। सवार ने एक गहरा सांस खारिज करते बहुत कुछ सदीक से शेयर करने का फ़ैसला किया। उसके साथ कोई बहुत बड़ा खेल खेला गया था। सदीक की मदद के बगैर उसके लिए आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। फिर वो बिलाशुबा एक भरोसामंद दोस्त था। मेरी बात ध्यान से सुनो सदीक। सवार कुर्सी पर आगे को हो बैठा। सदीक के चेहरे पर भी गंभीर संजीदगी थी। सबसे पहली और अहम बात यह है कि उस सब के बारे में सिवाय हम दोनों के किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ख़ुसूसन रफ़ीक सर को बिल्कुल नहीं। दरअसल वो मुझसे थोड़े खफा हैं। मैं आजकल उन्हीं की वजह से होटल का चक्कर भी नहीं लगा पाता। अच्छा, सदीक को अचंभा हुआ। लेकिन सर तो तुम्हें कितना पसंद करते हैं फिर? मैं कनान का रिश्ता लेकर गया था। हैं? सदीक एक झटका खाकर पीछे हुआ। गोल आंखें पूरी फैल गई थी। सवार को उसके होंकपन पर हंसी आ गई। हाँ, और मेरी खुशबख्ती देखो, ऐन उसी रोज़ ये जाली बाप अचानक कहीं से निकल कर रफ़ीक सर के वो कान भर गया कि एक बस गोली से उड़ा नहीं दिया सर ने मुझे। सवार की तबीयत दिल का बोझ हल्का करने के साथ साथ बशाश होने लगी तो खुद अपनी ही टांग खींचने लगा। अरे, तो तुम रफ़ीक सर से सीसीटीवी वाला मामला क्यों छुपाना चाहते हो? उन्हें तो सबसे पहले खबर होनी चाहिए कि। हाँ भाई, बता देंगे, लेकिन असल मसला ये है कि जो बातें वो जाली बंदा करके गया उसमें से काफ़ी कुछ सही है। पहले मुझे मालूम तो करने दो कि ये मेरा कौन सा दुश्मन है जिसे मेरे माजी से मुतल्लिक सब कुछ मालूम है, हत्ता कि ये भी कि ऐन उसी रोज़ मैं उनके यहाँ रिश्ता लेकर जाने वाला हूँ। बातें उसने सब वही कहीं जो मेरे वहाँ से निकलने के बाद वहाँ फैली होंगी, लेकिन आता वो सीधा रफ़ीक सर के पास है। सवार की कुशादा पेशानी अब शिकनों से पुर थी। खुद कलामी के अंदाज में बोलते सब कुछ साथ साथ खुद भी अखज़ कर रहा था। सोचो सदीक, यानी काउंटर पर इतनी एहतियात कि तुम लोगों के सामने वो मेरा नाम भी नहीं लेता, और फिर रफ़ीक सर के सामने एकदम अव्वल से आखिर तक सारी स्टोरी सुना डाली। और मैं भी कितना अहमक हूँ। वो 2 उंगलियां लबों पर पुरसोच अंदाज में रखे गहरी नज़रों से सदीक को देख रहा था।
میں نے اب تک یہی نہیں سوچا کہ آخر ابا جی یہاں کیوں آئیں گے، جبکہ زندگی بھر وہ میری صورت تک نہ دیکھنے کی قسم کھائے ہوئے تھے۔ اور چلو مان لیا کہ میری محبت میں ہی کھینچے چلے آئے، تو انہیں رفیق سر کو اتنا سب کچھ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ویسے بھی میں ابا جی کی طبیعت سے خوب واقف ہوں، وہ تو نارمل سے بھی کہیں زیادہ کم گو ہیں۔ پھر یوں بھی اپنی اولاد کی جگہ جگہ کون بدنامی کرتا پھرتا ہے۔ خیر، اس نے پھر ایک گہری سانس کھینچتے سر جھٹکا۔ وہ سب کچھ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم میرا ویڈیو والا کام کرو، بنا اس آدمی کو دیکھے آگے بڑھنا فضول ہے۔ اچھا، یقین ہونے کے بعد تو سر کو بتاؤ گے نا؟ یار وہ تو کنان بی بی کا رشتہ طے کر دیں گے۔ صدیق کے لہجے سے واضح پریشانی جھلکی تو سوار نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تمہیں اچھا لگا تھا سن کر؟ بہت زیادہ۔ صدیق نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ سن کر یوں لگا جیسے وہ سوچنے کے لیے کچھ دیر رکا۔ تم اور کنان، سچ میں کچھ لیلا مجنوں والی فیلنگ آ رہی ہے۔ سوار کو صدیق کی جذباتیت اتنی پیاری لگ رہی تھی، اس نے کہا لگایا۔ لہجے کو یوں لگا جعلی باپ بھی پکڑا گیا۔ رفیق سر کی غلط فہمیاں بھی دور ہو گئیں اور کنان، اس نے بے ساختہ آنکھیں میچ لیں۔ دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا تھا اس کے نام پر۔ اس نے آنکھیں کھولتے نرمی سے ہاتھ کھینچے، پھر رسان سے مسکرا دیا۔ تم کچھ زیادہ دور نکل گئے ہو میرے بھائی۔ میں نے ویسے یہ رشتہ رفیق سر سے اپنی انڈرسٹینڈنگ کی بنا پر مانگا تھا۔ کنان بی بی بلا شبہ بہت اچھی ہیں، مجھے ہر لحاظ سے پسند ہے، لیکن یہ لیلا مجنوں جیسا کوئی معاملہ نہیں۔ کنان کا غصہ، اس کی عزت کے حوالے سے کی گئی باتیں، رسوائی کا خوف پس منظر میں دوڑنے لگے۔ سوار نے جان بوجھ کر محتاط الفاظ کا چناؤ کیا۔ یار اگر یہ جعلی ابا بیچ میں نہ آتا تو رفیق سر لازمی تمہیں ہاں بول دیتے۔ میں تو آج ہی ویڈیو نکال لیتا ہوں، آج میری نائٹ ڈیوٹی ہے، لیکن تمہیں کیسے دکھاؤں؟ تم یوں کرو، رفیق سر جو ہی آخری راؤنڈ لے کر گھر چلے جائیں، پہلے تم ویڈیو نکالو، پھر مجھے کال کر کے وہیں بلا لینا۔ ٹائم کی پرواہ مت کرنا، جتنا بھی لیٹ ہوا میں آ جاؤں گا۔ یہی ٹھیک ہے۔ صدیق اور وہ ایک ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیفیٹیریا سے صدیق اپنے راستے کو چلا گیا اور آج جیسے بڑی مدت بعد دل میں ڈھیر ساری امیدوں کے چراغ جلائے۔ اس کے قدم رواں اور چال میں ایک پھرتی دکھائی دیتی تھی۔ آج تو اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں تمہاری ایک نہیں سنوں گی۔ دیا غضبناک آنکھیں دونوں ہاتھ کمر پر رکھے سخت تیش کے عالم میں اسے گھور رہی تھی۔ سخت تعجب ہے ویسے مجھے انکل پر، جنہیں تمہاری ہلدی رنگت ہی دکھائی نہیں دیتی۔ حد ہو گئی، یعنی کہ کشمیر بھیجنے کی سوچے بیٹھے ہیں، اور بیٹی ہے کہ 2 قدم چل کر دروازے کی کنڈی نہیں کھول سکتی۔ کنان نے اس کی نان سٹاپ باتوں کے جواب میں بس ایک خاموش نگاہ ہی ڈالی تھی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو کنان؟ وہ جیسے تھک کر اس کے نزدیک آ بیٹھی۔ نہایت دکھ سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ کون سوچ سکتا تھا اس زرد رنگت کو دیکھ کر کہ چند دن پہلے تک یہ لڑکی سفید اور گلابی سی ہوا کرتی تھی۔ ایک بار ہاں کہو کنان، میں ابو کے ذریعے انکل کو کنوینس کرنے کی کوشش کرتی ہوں، دیکھنا وہ ضرور اپنے فیصلے پر غور۔ تم کچھ کہہ رہی تھی آتے ساتھ ہی، کنان نے ٹھنڈے لہجے میں یاد دلاتے بکھرے بال کیچر میں سمیٹے۔ اٹھ کر کمبل کو تہہ لگاتے بستر سیٹ کرنے لگی۔ بڑے دنوں سے طبیعت میں عجیب سی سستی اور بھاری پن جیسے گھس ہی گیا تھا۔ دیا کے آنے کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ وہ بستر سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ باہر بہت اچھی سی دھوپ نکلی ہے، میں سوچ رہی تھی کچھ شاپنگ وغیرہ کر آتے۔ آج؟ کنان نے رک کر کچھ دیر سوچا۔ دیا کا دل رکھنے کو دل تو چاہا، لیکن ارے پلیز یہ لیکن ویکن نہیں۔ دیا نے ہاتھ جوڑے۔ بھائی میں کہہ رہی ہوں آج نہیں، آج میں اپنے چھوٹے موٹے سامان کی لسٹ تیار کرتی ہوں، کل صبح ضرور۔ چلو، دیا نے کندھے اچکائے، یہ بھی بڑی مہربانی، لیکن دیکھو کل کوئی بہانہ نہیں۔ اوکے، کنان بھی مسکرا دی۔ ویڈیو بھی مل گئی، یہ بھی یقین ہو گیا کہ وہ شخص کوئی اور تھا، لیکن اتنے اہم ثبوت کے بعد بھی اس کے ہاتھ کوئی واضح کامیابی نہ لگ سکی تھی۔ سوار کے لیے وہ شخص قطعی اجنبی تھا۔ یہ صورت نہ تو اس نے ہری پور میں کبھی دیکھی تھی، نہ ہی مری میں۔ اب وہ کون تھا اور اس کے متعلق کیسے جانتا تھا ہر بات، اور عین وقت پر اس نے کیوں اس کے اور کنان کے رشتے میں رکھنا ڈالا تھا؟ سوار بالکل سمجھنے سے قاصر تھا۔ رفیق سر کو بتانے سے بھی کیا حاصل ہونا تھا؟ سماما ادھر زور و شور سے شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی، اور وہ جو کئی معاملات میں اس کا ممنون و احسان مند تھا، خود میں ہرگز یہ جرأت نہیں پاتا تھا کہ رس سے توڑا کر کہیں بھاگ جائے۔ پہلی کوشش یوں بھی کنان کو یہ یقین دلانا تھی کہ وہ اس کی راہ سے ہٹ چکا ہے، تبھی ایک میسج کر کے دیا کو بھی اپنے رشتے کا بتا دیا تھا، اور اب یقیناً ان سب باتوں میں کچھ نہیں رکھا تھا۔ رفیق سر اس کی کشمیر میں کہیں اچھی جگہ شادی کروا رہے تھے۔ کسی قسم کی مداخلت ایک بار پھر اسے رفیق سر اور کنان کی نظروں میں برا بنا دیتی۔ صدیق البتہ اس کے سرد رویے سے سخت ناخوش تھا۔ یہ جان لینے کے بعد کہ ہوٹل میں والد بن کر آنے والا شخص جعلی تھا، وہ ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا ہر بات انہیں بتا دینا چاہتا تھا۔
لیکن سوار کی مجبوری یہ تھی کہ وہ چاہ کر بھی بہت سی باتیں صدیق کو نہیں بتا سکتا تھا۔ تنگ آ کر یہی کہہ دیا کہ وہ اب کہیں اور شادی کر رہا ہے۔ جواباً صدیق نے ڈھیر ساری گالیوں سے نوازتے موبائل آف کر دیا اور سوار نے مسکراتے ہوئے برف پوش چوٹیوں کو دیکھا۔ سر جھٹک کر وہ شیشے پار کے منظر سے واپس آیا۔ پیٹرا ان کی دوسری منزل سے نظر آتا گلاس وال کے باہر کا منظر اول روز سے سوار کی فیورٹ جگہ تھی۔ اس جگہ سے مال روڈ کی رونقیں نہیں بلکہ نازمہ کوکنگ اکیڈمی کو جاتا پرسکون خاموش راستہ، چیڑ اور اخروٹ کے درخت اور نیچے جنگل نظر آتا تھا۔ سوار نے ایک آہ کھینچتے گھڑی میں وقت دیکھا۔ سماما نے آج اسے خصوصی یاد دہانی کی تھی مارکیٹ جانے کی۔ اسے اپنے لیے 3 پیس سلنے دینا تھا۔ سماما نے اپنے برائڈل ڈریس کی مناسبت سے اس کے لیے فان کلر پسند کیا تھا۔ اس کی ہدایات سن کر آفس سے باہر نکل کر بجائے مارکیٹ جانے کے وہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر چلا گیا تھا۔ سماما کی ساری گفتگو آج کل بس شادی کے گرد ہی گھومتی تھی اور وہ سوائے بے بسی محسوس کرنے کے اور کچھ نہ کر پاتا۔ ہمیشہ ہی اسے اپنی غلطیوں کی کڑی سزائیں ملی تھیں۔ نہ وہ اس رات دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کنان سے ملنے جاتا، نہ کنان اسے اتنا ذلیل و رسوا کرتی کہ غصے میں آ کر وہ سماما کو حامی بھر بیٹھتا۔ اوپر سے کم بخت وہ بلال، اس نے بھی عین اسی موقع پر سماما کو رلانا تھا۔ سوار جانتا تھا ایک بار پھر وہ اپنے ایک جذباتی فیصلے کی نظر ہونے جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی سماما نے اس سے شادی کی تاریخ پر بات کی تھی۔ اپنی طرف سے اس نے 2 ہفتے بعد کا ایک سنڈے منتخب کیا تھا۔ سوار بس بت بنا اسے سنتا رہا تھا۔ رشتہ ہونے کے بعد شادی اور وہ بھی اس قدر جلد، معلوم نہیں پہلے اس نے کیوں ان سب باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ بس کنان کی دل جوئی باقی ہر احساس پر یوں حاوی ہوئی کہ اسے ثبوت فراہم کرنے کے سوا اور کچھ نہیں سوچا۔ تو اب یعنی سماما کی بات مانے بنا چارہ نہیں تھا۔ اس بار وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا، ایک نظر ہال، کچن اور عملے کے معمولات پر ڈالتے باہر نکل آیا۔ اب اس کا رخ مال روڈ کی طرف تھا۔ 3 پیس کے آرڈر کے لیے ٹیلر کے پاس جانا نہایت بیزار کن لگا۔ سوچا اپنے لیے براؤن لیدر شوز ہی دیکھ لے، وہ بھی اس لیے کہ یہ سماما کی فرمائش نہ تھی بلکہ اسے اپنے لیے ایک جوڑی بوٹوں کی اشد ضرورت تھی۔ اب بظاہر اتنی معمولی سی بغاوت کا کچھ حاصل وصول نہ تھا، لیکن سماما کی بات نہ مان کر اسے بلا وجہ ایک تسکین ملی تھی۔ اب اللہ خبر اطاعت گزار شوہر کی خواہش کرنے والی سماما کی آئندہ لائف کیسی گزرنے والی تھی۔ پہلی جگہ تو کچھ بھی خاص پسند نہیں آیا۔ وہ تھوڑا آگے ایک دوسری شاپ کی طرف بڑھتے کافی لینے روڈ کنارے رک گیا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے یوں ہی دائیں بائیں دیکھتے نظر ایک شناسا چہرے پر پڑ کر پلٹ گئی۔ سوار کے ذہن میں لہجے کو کچھ لپک کر معدوم ہوا۔ لمبوترے چہرے، پر اسرار آنکھوں اور لمبے قد والے اس آدمی سے وہ پہلے بھی کہیں بھڑ چکا تھا۔ آدمی نزدیک آتے اجلت بھرے قدموں کے ساتھ پاس سے گزر گیا۔ اس نے سوار کو نہیں دیکھا تھا، دیکھ لیتا تو معلوم نہیں پہچان بھی پاتا کہ نہیں، لیکن سوار اسے اچھی طرح پہچان چکا تھا۔ وہ جمشید کا دوسرا ساتھی آدم خان تھا۔ سوار نے کافی لینے کا ارادہ وہیں ترک کرتے اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ آدم خان محتاط انداز میں نظریں کسی ایک مرکز پر جمائے ارد گرد سے قطعی بے نیاز قدرے اوٹ لے کر اب کھڑا ہو گیا تھا۔ سوار کو اس کے انداز سر سے پیر تک مشکوک لگے۔ اس نے آدم خان کی نظروں کے تعاقب میں سڑک پار نگاہ دوڑائی۔ درمیان میں اگرچہ آنے جانے والوں کا رش بھی تھا، لیکن آدم خان کی نظریں دوسری جانب کی ایک دکان پر لگی تھیں۔ سوار کبھی آدم کو دیکھنے لگتا تو کبھی اس دکان کو، پر کچھ ہی دیر میں اس نے محسوس کیا کہ آدم کی نظریں اس دکان سے ہٹ کر اگلی پہ جا ٹکی تھیں۔ تو مطلب وہ دکان پر نہیں، وہاں کھڑے کسی خاص بندے پر۔ اور اس مرتبہ سوار کی سڑک پار والی دکان کی طرف اٹھی تو وہیں پتھر ہو گئیں۔ ڈسپلے کی لیڈیز شرٹس پر تبصرہ کرتی وہ 2 لڑکیاں جو کچھ دیر پہلے پچھلی شاپ پر کھڑی تھیں اور جن کی پشت سوار کی جانب تھی، کوئی اور نہیں دیا اور کنان تھیں، اور آدم خان۔ سوار کا دل جیسے حلق میں آ کر بیٹھ گیا۔ آدم خان کنان کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ دونوں مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھیں اور آدم خان اپنی جگہ سے شکار کی طرح بڑھتی بلی کی طرح دبے پاؤں کچھ اور آگے بڑھا۔ سوار اس وقت آدم سے قریب 10-12 قدم پیچھے تھا۔ کنان کو آدم کی موجودگی کی کچھ خبر نہ تھی۔ سوار نے محتاط انداز میں سڑک پار کی اور اب وہ کنان کی عین پشت پر تھا۔ کچھ یوں کہ آدم خان اگر جیب سے ریوالور وغیرہ نکالنے کی نیت پر تھا تو کنان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ دکان کے اندر چلو، کنان فوراً۔ وہ بنا سنبھلنے کا موقع دیے اس کے کان میں بولا، اور کنان جس نے اب سے پہلے سوار کو دیکھا تک نہیں تھا، حیرت کا ایک سمندر اپنی موٹی آنکھوں میں لیے اسے تک رہی تھی۔ ہری اب کنان دیا، شاپ میں گھس جائیں، جمشید کا آدمی تمہارے پیچھے ہے۔ اس مرتبہ سوار نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کنان کو اندر کی طرف دھکا دیا، اور جمشید کے نام پر کنان بھی جیسے پہلے جھٹکے سے باہر آئی۔
سوار اس دوران فوراً پلٹ کر تقریباً بھاگتے ہوئے آدم خان کی طرف لپکا تھا اور آدم خان نے مختصر دورانیے میں ہی سوار کو پہچان کر بنا سوچے پنڈی پوائنٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ سوار کے اس تک پہنچنے تک وہ اس سے 8-10 قدم آگے نکل چکا تھا۔ لوگ حیرت سے دو اونچے لمبے آدمیوں کو سرپٹ دوڑتے رک رک کر اور پلٹ کر دیکھنے لگے۔ کنان کے جسم میں خوف کی سنسنی خیز لہر دوڑی۔ چلو کنان، گھر چلیں، دیا نے گھبرا کر اس کا بازو دبوچا۔ سوار، وہ انگلی اٹھا کر پنڈی پوائنٹ کی طرف منہ کیے ان دونوں کو نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھ رہی تھی۔ ابھی چلو کنان، پتہ نہیں وہ آدمی اکیلا تھا یا اس کے کوئی ساتھی بھی آس پاس موجود ہیں، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے۔ دیا خود بری طرح پریشان ہو چکی تھی، ہاتھ ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ گھر پہنچ کر سوار بھائی کو کال کر لیں گے۔ وہ اب زبردستی کنان کو جی پی او کی طرف کھینچ رہی تھی، جیسے اگر ہاتھ چھڑوا دیا تو وہ سوار کے پیچھے دوڑ لگا دے گی۔ تم نے پہچانا تھا اس شخص کو؟ دیا نے پانی کا گلاس کنان کے منہ سے لگایا جو گرنے کے انداز میں پلنگ پر آ بیٹھی تھی۔ دونوں ابھی ابھی گھر پہنچی تھیں۔ ہاں، یہ جمشید کا ساتھی تھا، سوار نے اس کی ٹانگ پر گولی بھی ماری تھی۔ کیا سوار تب سے ان دونوں کے پیچھے ہے؟ دیا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سوار وہاں کیسے موجود تھا۔ معلوم نہیں، مجھ سے تو کبھی ذکر نہیں کیا، لیکن سوار کا غصے سے تپتا چہرہ بتاتا تھا جیسے اس کے لیے بھی سب کچھ اچانک کی بات ہو۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے۔ تمہارا اس سب میں کچھ ہاتھ ہے؟ سوار کی وہاں موجودگی؟ کنان نے اس بار مشکوک نظروں سے دیا کو دیکھا تو دیا نے بلا ردوقت اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ تمہاری قسم، مجھے کچھ نہیں پتا، نہ ہی میں نے تم سے وعدے کے بعد کبھی سوار سے رابطہ کیا۔ سوری، کنان شرمندہ ہو گئی۔ میں ہم سب کے ایک ساتھ وہاں جمع ہونے پر حیران ہوں۔ اس نے اب اچانک کچھ یاد آنے پر ماتھا ہاتھوں پہ گرا لیا۔ سوار کے آدم خان کے پیچھے دوڑتے دور سڑک پر غائب ہونے کا منظر بار بار آنکھوں کے آگے روشن ہونے لگتا۔ سوار کی خیریت پوچھ کر بتا سکتی ہو؟ اس نے سر اٹھا کر منت بھرے انداز میں دیا کو دیکھا اور دیا کے لب بڑی دیر بعد پہلی مرتبہ مسکرائے۔ تم خود بھی پوچھ سکتی ہو، پلیز دیا۔ کنان نے سر اٹھایا تو پانی بھری آنکھوں میں التجا تیر رہی تھی۔ سوار کسی مشکل میں نہ ہو، معلوم نہیں وہ کتنے لوگ تھے، فی الحال اس کی خیریت جاننا ضروری ہے۔ دیا نے بھی اس بار بنا کچھ کہے نمبر ڈائل کر کے موبائل کان سے لگایا۔ بیل جا رہی ہے لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا۔ اس نے کنان کی طرف دیکھا۔ اللہ خیر، دل بری طرح دھڑکا اور چہرہ مزید اتر گیا۔ سوچے لمحوں میں نہ جانے کہاں تک ہو آئیں۔ دوبارہ ملاؤ پلیز۔ اتنی جلدی کیا فائدہ، ابھی تو میں گھر کے لیے نکلتی ہوں۔ وہ ہینڈ بیگ کندھے سے لٹکا کر جانے کے لیے تیار ہوئی۔ کنان کے پاس کہنے کو الفاظ ختم ہو گئے۔ وہ تو بس سوار کی آواز سن کر اس کی خیریت جاننا چاہتی تھی۔ ایک بار اگر دیا چلی گئی تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ڈونٹ وری، میں کوشش کرتی رہوں گی، دیا نے اس کا کندھا تھپک کر تسلی دی۔ مجھے بتانا ضرور۔ وہ بے چینی سے دروازے تک چلی آئی۔ دیا نے دل میں کچھ سوچا لیکن ظاہر نہ کرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ آدم خان اب مال روڈ چھوڑ کر نیچے بس سٹینڈ کو جاتے راستے پر اتر چکا تھا۔ سوار اگرچہ ابھی تک اسے پکڑنے میں ناکام رہا تھا لیکن اس نے آدم کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ درمیان میں زیادہ رکاوٹ لوگوں کی وجہ سے آ رہی تھی، لیکن اب وہ دونوں بینک والی جگہ بھی کراس کر گئے تھے۔ یہاں رش کم تھا اور بھاگتے بھاگتے سوار کو میاں جی کا خیال آیا۔ برف کی وجہ سے آدم روڈ کی صاف جگہ پر ہی دوڑے چلے جانے پر مجبور تھا۔ آس پاس پھسلن تھی، ڈھابا اب زیادہ دور نہیں تھا۔ اس نے سوچنے میں وقت ضائع کرنے کی بجائے دوڑتے دوڑتے موبائل نکال کر میاں جی کا نمبر ملایا جو خوش قسمتی سے دوسری بیل پر اٹھا لیا گیا۔ ہیلو سوار، کیسے؟ میاں جی رب نواز کو لے کر جلدی سے روڈ پر آئیں۔ بینک کی طرف سے آپ کو ایک لمبا اونچا آدمی بھاگ کر آتا ہوا دکھائی دے گا، اسے فوراً پکڑیں۔ وہ جمشید کا ساتھی ہے، میں بھی اس کے پیچھے ہوں، جلدی۔ سوار نے کال آف کرتے سپیڈ تیز کر دی۔ اگلے موڑ کے بعد ڈھابا فوراً ہی آ جانا تھا۔ اگر میاں جی نے ذرا سی بھی دیر کر دی تو آدم خان نے وہاں سے بھی نکل بھاگنا تھا، لیکن سد شکر کے موڑ کاٹتے ہی اسے رب نواز اور پیچھے میاں جی دکھائی دے گئے، اور آدم خان تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سامنے سڑک کنارے نارمل انداز میں کھڑے وہ دو شخص اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ سوار کے چنگل سے بچ نکلنے کے لیے تیزی سے اسی سمت روانہ تھا اور جلد ہی رب نواز اور میاں جی کے شکنجے میں آ گیا۔ دونوں نے اس کے سر پہ شال ڈال کر اسے دبوچ لیا تھا، اور جو ہی سوار نزدیک آیا وہ تینوں اسے تقریباً اٹھا کر ڈھابے تک لے آئے اور اسی پر اکتفا نہ کرتے اسے اندر چھوٹے کمرے میں بند کر دیا۔ سوار کی اپنی حالت بھاگ بھاگ کر غیر ہو چکی تھی۔ نڈھال سا چارپائی پر آ کر بیٹھتے اب وہ آگے کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اس لڑکی کا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ سوار نے ریوالور اپنی انگلیوں پر گھماتے بوٹ کی ٹو آدم کے پیر پہ چبھوئی اور جواباً وہ کراہ کر رہ گیا۔ رب نواز اور میاں جی نے اسے ایک کرسی پر باندھ کر بٹھا دیا تھا۔
बिना गोलियों का रिवॉल्वर भी सवार ने मियाँ जी से हासिल किया था, महज आदम को डरावा देने के लिए। आज तो उसे आदम खान से बहुत सारी बातें पूछनी थी। कनान को घर वापस लाने के बाद वो बहुत दिनों तक जमशेद को तलाश करता रहा था, लेकिन उसके बस स्टैंड के दोस्तों से मालूम हुआ कि वो अपने गांव चला गया है। इसलिए सवार को खामोश बैठना पड़ गया था, लेकिन आज आदम के हाथ लगने पर यह मुमकिन नहीं था कि वो उसे यूं ही छोड़ देता। मुझे सख्ती पे मजबूर मत करो आदम खान, मेरे हाथों एक गोली तुम अपनी टांग पर खा चुके हो। आज इतनी मोहलत भी नहीं दूंगा। और अब एक नज़र यहाँ। सवार ने आगे बढ़कर खिड़की पर पड़ा मोटा पर्दा एक साइड पर हटाया। इस जंगल और इस गहरी खाई को देखो आदम, बिना गोली वोली चलाए अगर एक धक्का भी दे दिया तो तुम्हारी यहाँ चीख भी किसी को सुनाई नहीं देगी, इसलिए शराफत से बोलते जाओ। सवार ने पिस्तौल की नाल उसकी ठोड़ी पर रखकर दबाई। पूछो। आदम खान की आंखें उबलने लगीं। वो लोग यकीनन उसे जान से मार सकते थे, कम से कम खाई देखने के बाद ज़रूर यह ख्याल पुख्ता हुआ था। किसके कहने पर यहाँ आए हो और उस लड़की का पीछा क्यों कर रहे थे? जमशेद कहाँ है? नहीं, मैं किसी के कहने पर उसका पीछा नहीं कर रहा था, मैं तो यूं ही शहर आया था। उस लड़की पर नज़र पड़ी तो यूं ही तजस्सुस से पीछे पीछे चलने लगा। मैं उसको पहचान चुका था, बस इसलिए। बकवास मत करो। सवार ने पिस्तौल छोड़कर हाथ से उसकी गर्दन दबाई। खबरदार जो मुझसे झूठ बोलकर बहलाने की कोशिश की। सब कुछ सच सच बता दो। देखो मैं सच कह रहा हूँ, तुम आराम से मेरी बात सुन लो। मैं मरी किसी और काम से आया था, वो लड़की मुझे इत्तफाकन नज़र आ गई। इत्तफाकन नज़र आ गई और तुम उसका पीछा करने लगे? हाँ, मैंने सोचा शायद ये लड़की उस मैडम को पहचानती हो जिसने जमशेद को रकम दी थी। कौन सी मैडम? सवार बेतरह ठिठका। अरे वही औरत जिसके कहने पर जमशेद ने उस लड़की का अगवा किया था। आदम उसकी कम इल्मी पर मातम कर रहा था, जबकि सवार का सचमुच दिमाग घन चक्कर बनने लगा कि अब ये क्या मिस्ट्री थी। कौन है वो औरत? मुझे पता होता तो रोज़ाना उसे ढूंढने यहाँ आता। और तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? जमशेद ने एक औरत के कहने पर उस लड़की को अगवा कराया और अगवा से मिलने वाली रकम उसने जमशेद को मुआवजे के तौर पर देने का वादा किया था। लेकिन जब तुम लड़की को छुड़वा ले गए तो हमें तावान की रकम भी अब नहीं मिल सकती थी। इसलिए जमशेद ने मैडम से रकम मांगी। मुझे उसने 50,000 देने का वादा किया था। अगले रोज़ जब वो मरी रकम लेने गया तो मैं भी चोरी छुपे उसके पीछे वहाँ पहुँच गया। मुझे जमशेद की नीयत पर शक था। मुझे लगता है असल रकम ज़्यादा मिलनी थी और जमशेद ने मुझसे झूठ बोला था। फिर? सवार को उसके लहजे में सच्चाई नज़र आ रही थी और अब वो आगे जान लेना चाहता था। मैं जमशेद के पीछे पीछे मरी तक तो आ गया, लेकिन मैडम और उसके बीच क्या बातें हुई मैं दूर होने की वजह से समझ नहीं सका। वो औरत बुर्का में थी, मैं उसे देख भी नहीं पाया, और जब मैं दूसरे रास्ते से होकर घर पहुंचा तो जमशेद अपने घर वालों समेत गांव के लिए निकल चुका था। उस खबीस ने मुझे मेरे 50,000 भी नहीं दिए, मोबाइल नंबर भी बंद कर दिया है अपना। लेकिन तुम कह रहे थे कि तुम उस औरत को ढूंढने रोज़ाना मरी आते हो। जब देखा नहीं, नाम नहीं जानते, तो ढूंढोगे कैसे? सवार को लगा वो गलत बयानी कर रहा है। हाँ, मैडम के बारे में कुछ नहीं जानता, बस उसकी कार देखी थी गौर से, उसी की तलाश में आता हूँ। और क्या निशानी है उस कार की? सवार ने अबरू उठाए। सफ़ेद रंग की कार है, मॉडल वगैरह की तो मुझे समझ नहीं आती, नंबर भी देख नहीं पाया, बस सामने लटकी चीज़ों को ही गौर से देख पाया। अब ये क्या बकवास है? सवार सख्त बदमज़ा हुआ। ना नंबर मालूम था ना मॉडल। आखिर ये कौन औरत थी जो कनान की इस कदर दुश्मन थी कि उसे अगवा करा लिया? और उसने ये सब पैसे के लालच में नहीं किया था। मतलब वो कनान से कोई ख़ास दुश्मनी रखती थी। मैं भी क्या करूं, जमशेद मेरी रकम खा गया है, ऊपर से उस औरत के बारे में भी मैंने उससे कुछ नहीं पूछा था। बर्फ़ के मौसम में तो हमारा भी धंधा ठंडा हो जाता है। घर में चूल्हा तक जलने के लाले पड़ गए। आदम खान ने तो बाकायदा रोना शुरू कर दिया था। सवार ने गहरा सांस लेते खुद ही उसकी रस्सियां ढीली करना शुरू कर दी। वो तो खुद मजबूर था बेचारा। सवार की तमाम तर तवज्जो भी मैडम की एंट्री ने खींच ली। अच्छा, अब रोना बंद करो। 50,000 तो नहीं दे सकता, ये कुछ रकम अपने बच्चों के लिए रख लो। सवार की नरम तबीयत को उसका रोना गवारा ना हुआ तो बटुए से रकम निकालकर उसके हाथ पर रख दी। और आदम खान हक्का बक्का उसकी शक्ल देख रहा था, जो कुछ देर पहले उस पर पिस्तौल ताने खड़ा था। मैडम मिल गई तो तुम्हारे 50,000 भी निकलवा लेंगे। सवार ने इस मर्तबा मुस्कुराकर आदम की तरफ देखा तो आदम की आंखों में उम्मीद की चमक उभरी। तुम कैसे ढूंढोगे मैडम को? उन्हीं निशानियों पर जो तुम बताओगे। सवार इत्मीनान से उसे देख रहा था। देखो, अब कार तो सफ़ेद है, बड़ी वाली सीटें नीली थीं और सामने शीशे के साथ एक सफ़ेद भालू लटका था, और भालू के साथ एक हाथ की मुट्ठी बराबर सुर्ख रंग का वो। आदम सोचने लगा। वो छिक्का होता है ना, वो काले नुक्तों वाला, वो था। मैडम जब कार मोड़कर मेरे बिल्कुल करीब से गुजरी तो मेरी आंखों में बस वो सफ़ेद भालू और सुर्ख छिक्का ठहर से गए।
اس سے زیادہ کچھ سمجھ نہیں آئی۔ کار کا نمبر یاد رکھنے کا جب تک مجھے خیال آیا کار بہت دور جا چکی تھی۔ اوکے، اب تم میڈم کے ملنے کی دعا کرو، میں یہاں کوشش کرتا ہوں، اور دیکھو دوبارہ اگر اس لڑکی کے پیچھے جانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سوار نے اس کے لیے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور وہ ہاں میں سر ہلاتے فوراً وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ارے سوار! میاں جی بوکھلا کر سوار کے نزدیک آئے۔ یہ کیا کر دیا؟ پوچھ لیا جو پوچھنا تھا۔ سوار لاپرواہی سے باہر کھاٹ پر آ بیٹھا اور میاں جی کو اب تک کی تفصیل بتانے لگا۔ شاید کنان کو کچھ اندازہ ہو کہ یہ میڈم کون ہو سکتی ہے۔ لگتا تو نہیں۔ سوار نے کندھے اچکائے اور توجہ موبائل کی گھنٹی نے اپنی جانب مبذول کی۔ موبائل جیب سے نکال کر نمبر دیکھا اور آنکھوں میں اچانک ہاتھ آئی خوشی جیسی چمک ابھری، لب اپنے آپ مسکرا دیے۔ بڑی لمبی عمر ہے، میاں جی کی طرف دیکھ کر کہا اور کال اٹینڈ کرتے ایک سائڈ پر چلا گیا۔ میاں جی بھی سمجھ گئے کہ کس کا نام ابھی کچھ دیر پہلے زبان پر تھا۔ درمیان میں پیش آئے کچھ اور سنجیدہ واقعات کی تو انہیں ابھی خبر ہی نہ تھی، حتیٰ کہ سوار میں انہیں اپنی شادی کے متعلق بتانے کی ہمت بھی پیدا نہیں ہو سکی تھی۔ جی، لہجہ ازحد سنجیدہ رکھتے اس نے نہایت اختصار سے کام لیا، ورنہ لب دبا کر مسکراتے وہ ابھی بھی اس پہل کے نشے میں سرشار لگ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کنان کی باریک آواز میں بلا کی جھجک تھی۔ دیا کے چلے جانے کے بعد سے وہ مسلسل بے تابی سے اس کی کال کی منتظر تھی، لیکن بہت دیر تک جب اس کی کال نہیں آئی تو اس نے خود ہی دیا کا نمبر ملا لیا، لیکن نہ صرف اس وقت دیا کا نمبر بند ملا بلکہ لگاتار بہت دیر تک کوشش کرنے پر بھی یہی رسپانس ملا۔ کنان کو عجیب عجیب سے وہم ستانے لگے اور پھر مجبوراً اس نے خود ہی اپنے موبائل سے سوار کو کال ملا لی۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ بندے تو آپ کے پیچھے لگے تھے۔ وہ اسی سپاٹ بلکہ کسی قدر روکھے لہجے میں مخاطب تھا۔ دنیا سوار جیسوں سے بھری پڑی ہے محترمہ، منہ اٹھا کر کہیں بھی چل پڑنا ٹھیک نہیں۔ آپ کو اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ کنان کی آواز کچھ اور مدھم پڑ گئی۔ بڑی مشکل سے ہاتھ لگا تھا، بہت سارے سوال پوچھنے تھے۔ سوار نے میڈم کا خیال آنے پر بے ساختہ لب بھینچے۔ وہ کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ اپنے سے بڑے بدماش سے واسطہ پڑا تھا اس کا۔ سوار نے برجستہ کہا۔ آپ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ اپنی بھرائی آواز اور آنکھوں میں آئے پانی پر قابو نہ پا سکی۔ آپ حکم کریں، کیسی باتیں کروں؟ آپ کو میری خاطر کسی مشکل میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ غیر اختیاری عمل ہے، سرزد ہوتا رہے گا، آپ کو ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، دیا نے مجبور کیا تو۔ خوش نصیب ہیں وہ جن کی آپ فرما بردار ہیں، وہ پھر بے ساختہ بولا تھا۔ جواباً وہ خاموش ہو گئی، شاید لاجواب۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی کا ایک وقفہ دونوں کے بیچ در آیا اور پھر یہ وقفہ ذرا طویل ہو گیا۔ نہ وہ موبائل آف کر رہی تھی، نہ سوار میں اتنی ہمت تھی۔ کنان، سوار نے نرم لہجے میں رسانیت سے اس کا نام لیا۔ وہ بھی اتنے دنوں بعد اس کے منہ سے اپنا نام سن رہی تھی۔ دل جیسے گہرائیوں میں ڈوبا۔ جواباً وہ جی تک نہیں کہہ پائی، پلکیں مونڈے بس محسوس ہی کیے گئی۔ آدم خان کہتا ہے تمہارا اغوا کسی عورت نے کروایا تھا۔ وہ ڈوب کر ابھری۔ سوار نے کیا کہا سر پر سے گزر گیا۔ یہ جمشید کا ساتھی ہے جو ابھی تمہارا پیچھا کر رہا تھا، آدم خان۔ سوار نے یاد دہانی کے لیے دہرایا، لہجے سے سمجھ گیا تھا کہ وہ کتنی غیر حاضر ہے۔ اسی سے پتہ چلا کہ تمہارے اغوا میں کسی عورت کا ہاتھ تھا۔ عورت کا؟ وہ سمجھ کر مزید حیران ہوئی۔ اس بارے میں سوچنا کنان، وہ کون عورت ہو سکتی ہے جسے تم سے کچھ دشمنی ہے، اور وہ جمشید سے بھی واقف ہے، یعنی جمشید سے تمہاری رنجش سے بھی۔ آپ نے نہیں پوچھا آدم خان سے؟ اس بات کی تفصیل صرف جمشید کو معلوم ہے، آدم ناواقف تھا۔ بہرحال تمہیں کہیں آتے جاتے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، دشمن کا کچھ بھروسہ بھی نہیں۔ اب تو آپ کو بھی، وہ بے ساختہ کہہ گئی۔ کیا کروں گا اپنا خیال رکھ کر؟ اس نے ایک آہ بھری۔ جس سے منسلک ہونے جا رہے ہیں؟ کنان کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی جلن سے پر ہو گیا۔ پھر تو بالکل بھی ضرورت نہیں، وہ ہلکا سا ہنسا۔ شاید یوں جان چھوٹتی ہو۔ کنان بس لب چبا کر رہ گئی، بار بار سوچتی اس نے کال کیوں کر لی، پھر سوچنے لگتی بات کو طول کیوں دیے جا رہی ہے، اب اجازت کیوں نہیں لے لیتی، لیکن خود کو روک پائی تو بس یہیں تک کہ کبھی کبھی کسی بات پر بالکل چپ ہو رہتی۔ میں کہیں بھاگ جانا چاہتا ہوں، لیکن تمہارا مری کہیں جانے بھی نہیں دیتا۔ وہ جیسے تھک ہار کر بولا تھا۔ کیوں کیے ایسے فیصلے جنہیں نبھا نہیں پا رہے؟ بس ہو گئے، بالکل بے ارادہ، وہ مکمل ہار مان گیا۔ اور وہ؟ کنان رکی۔ وہ خوش ہیں سمامہ؟ بہت زیادہ، وہ کسی لہر میں کہہ گیا اور کنان کا دل سلگنے لگا۔ دل میں آیا کہہ دے کہ مجھے تو بھری دنیا میں ایک یہی اپنی دشمن نظر آتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہہ نہیں پائی۔ اور تم کنان؟ وہ جیسے لمحوں کے زیر اثر آیا اور انہی لمحوں میں کنان نے خود کو کسی گہرے اثر سے باہر نکالا۔
وہ کیا کر رہی تھی؟ بھولے عہد یاد آنے لگے۔ میں خوش ہوں، وہ یکلخت سرد ہوئی۔ برف اگر پگھلنے لگی تو سب بہہ جائے گا، اور ایسا وہ ہرگز نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ آپ نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل درست ہے، پچھتاووں میں گھر کر کسی کا دل مت توڑیں۔ میں نے صرف یہ کہنے کے لیے کال کر لی کہ میری خاطر آپ کسی مشکل میں مت پڑا کریں۔ شاید میں ایک بھی اور احسان اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ ویسے بھی آپ اگر میرے راستے میں آئیں اور یہ بات ابو کو پتہ چل گئی تو معلوم نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچیں۔ بعض دفعہ ہمیں صفائی دینے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ باقی آئندہ کے لیے میں مزید محتاط رہوں گی۔ میری وجہ سے آپ کسی مشکل میں پڑے تو آپ سے زیادہ میں مشکل میں آ جاؤں گی۔ آج کی مدد کے لیے بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اس مرتبہ وہ بنا کسی وقفے اور کومے کے بولتی چلی گئی۔ آخر میں سوار کو جواب کی مہلت بھی نہیں دی اور کال آف کر دی۔ سوار نے بھی کچھ دیر خاموشی سے اسکرین کو دیکھا، پھر موبائل سائڈ جیب میں رکھ لیا۔ اب شاید کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ابھی تو اسے میاں جی کو اپنے اور سماما کے رشتے، حتیٰ کہ 2 ہفتے بعد ہونے والی شادی کے متعلق بتانا تھا۔ ان سے کچھ بعید نہیں تھا، آگے سے جوتا ہی کھینچ مارتے۔ تو چلو یہ بھی صحیح۔ سوار آپ شام کو انیکسی آ جائیں، بلکہ اب تو روز ہی آ جایا کریں۔ صبح بھی نہ جانے کہاں چلے گئے تھے، میں دوپہر تک آپ کی راہ دیکھتی رہی۔ وہ بمشکل اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ سماما کی کال اور پھر اجلت بھرے احکامات نے آرام کا مزہ ہی خراب کر دیا۔ وہ لیٹے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آج کے لیے تو بہت معذرت، دراصل سر میں بہت درد ہے، میں اب سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ اوہ اچھا، وہ جو نہ جانے کیا کچھ سوچے بیٹھی تھی ایک دم مایوس اور ڈھیلی ہوئی۔ امی پریشان ہو رہی تھیں کہ کام اتنے ڈھیر سارے پڑے ہیں اور دن اتنے کم۔ تو آگے کر دیں، بڑا ہی بے ساختہ مشورہ پھسلا تھا سوار کے منہ سے۔ سماما بس صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ میرا مطلب ہے کام تو مکمل ہو جائیں گے، سوار نے بات سنبھالی۔ آپ آئیں گے سوار تو کام مکمل ہوں گے نا، بہت سے معاملات مشورے کرنے کے ہوتے ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکا سا شکوہ کر گئی۔ میں سمجھ سکتا ہوں، سوار بھی قدرے شرمندہ ہو گیا۔ اچھا کل کچھ کرتے ہیں۔ صبح ہوٹل تو شاید میں نہ آ سکوں، بہت ساری شاپنگ کرنی ہے۔ آپ یوں کریں، صبح میرے ساتھ ہی چلیے، کافی سارا کام کل ہی نمٹ جائے گا۔ صحیح، وہ ٹالنے کو اجلت میں بولا تھا، بالوں میں انگلیاں گھماتے اب وہ مکمل سونے کے موڈ میں تھا۔ اللہ جانے سماما کو نیند کیوں نہیں آتی تھی۔ اب وہ باقاعدہ جمائیاں لینے لگا تو سماما کو بھی اجازت لینا ہی پڑی۔ وہ سچ مچ اسے سننے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ تیسری اور پھر چوتھی برف باری نے مکمل مری کو ڈھک دیا تھا۔ سیاہ مال روڈ پر امڈے پڑے تھے، سوار کو رش میں سے کار گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ شکر ہوا کہ ٹریفک وارڈن نے ایک خاص حد سے آگے کار لے جانے سے منع کر دیا تھا۔ اب برف باری میں کاروں موٹروں کی کیا مجال کہ مال روڈ پر چڑھ دوڑے۔ سوار تو سماما سے پہلے بھی یہی کہہ رہا تھا کہ پیدل جانا چاہیے، لیکن وہ ٹھنڈ کی وجہ سے کترا رہی تھی۔ سوار کے اندر غصے کا ابال آیا۔ اب اتنی ہی خائف ہیں ٹھنڈ سے تو برف کے سیزن میں شادی رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ مارچ اپریل تک انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا؟ اب تو خیر لے دے کے ٹوٹل 8 دن ہی بچے تھے۔ اتنے سے دنوں میں کیا خاک موسم نے بدلنا تھا۔ وہ کار کو پیچھے ایک جگہ پارک کر کے پیدل نیچے اتر آئے۔ سماما اپنا پرس سنبھالتی اس کے پہلو میں آئی۔ سوار کے صبح چہرے پر ہلکی سی نگاہ تشویش کی ڈالی۔ لائٹ براؤن شرٹ کے اوپر اپنی مخصوص بلیک لیدر جیکٹ پہنے وہ معمول سے کہیں زیادہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ داڑھی بھی بڑی ہوئی تھی، بال بجائے کنگھی کرنے کے غالباً انگلیوں سے ہی سدھار لیے گئے تھے۔ سوار علی کا مخصوص سجل نفیس انداز آج کل کہیں بھی دیکھنے میں نہ آتا تھا، حالانکہ اسے تو ہمیشہ نقصق سے تیار ہوئے ہی دیکھتی آئی تھی، لیکن جو سوار اب سامنے ہے وہ ذرا کی ذرا دل میں خوف زدہ ہوئی۔ وہ اگر اس کے ساتھ سے خوش نہیں تھا تو آنے والا کل؟ نہیں، اس نے سر جھٹک کر خود کو تسلی دی۔ اتنی پرفیکشن بھلا کس کی لائف میں ہوتی ہے؟ پھر اصل خوبصورتی تو رشتے کی ہوتی ہے۔ ہفتے بھر بعد جب وہ محبوب شوہر کے ساتھ پورے حق سے موجود ہوگی تو ناممکن ہے کہ وہ تب بھی ایسا دکھائی دے۔ پھر کوئی کتنا پتھر کیوں نہ ہو، محبت ملنے پر موم سا پگھلنے ہی لگتا ہے۔ دھیرے دھیرے ہی صحیح پر وہ اسے اسیر کرنے میں کامیاب ہو ہی جائے گی۔ سوار، وہ چلتے چلتے چونک کر رکی، پہلو میں دیکھا سوار ساتھ نہیں تھا۔ گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا، وہ اسے 6-7 قدم دور جا چکا تھا۔ ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا کر اونچی آواز میں کسی کو پکارا۔ کاشی، کاشی! جانے کون تھا جسے دیکھ کر سوار دیوانہ وار پکارا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سماما نے سوار کی عمر کے ایک لڑکے کو بڑے جوش اور خوشی سے اس سے بغل گیر ہوتے دیکھا۔ ارے آدی، تم! مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں ہو رہا۔ لڑکا اپنی پلکیں جھپکتے حیرت بھری خوشی سے سوار کو دیکھ رہا تھا، اور حالت تو سوار کی بھی کم غیر نہیں تھی۔ کاشی کے دونوں ہاتھ ہاتھوں میں لیے وہ ابھی تک بے یقینی سے اسے تک رہا تھا۔ چہرہ بھی یہ کیسے یکلخت چمک اٹھا تھا۔ یہ وہ سوار تو ہرگز نہ تھا جو 10-15 منٹ پہلے اس کے ساتھ ہوٹل سے نکلا تھا۔
कब आए मरी, किसके साथ हो और कहाँ रुके हो? सवार बिना हजूम की, बिना समामा की परवाह किए एक बस काशी की तरफ मतवज्जा था, वो भी दिलो जान से। यार ऑफिस के कुछ दोस्तों के साथ हूँ। नौकरी लग गई तुम्हारी, वाह मुबारक हो, सवार खुशी से चहका। अच्छा चलो ना मेरे साथ। और दोस्त वो कहाँ हैं तुम्हारे? सवार ने आसपास देखा। वो सब होटल में हैं, फिलहाल यूं ही अकेला निकला था। तो चलो आओ फिर मेरे साथ, सवार ने उसका बाजू खींचा। लेकिन तुम, काशी ने उसकी उजलत नज़रअंदाज करते हाथ पकड़कर रोका। तुम यहाँ कैसे, घूमने आए हो? अरे नहीं, सवार हंस पड़ा। आजकल मरी में मेज़बान हूँ, आप जैसों की मेहमान नवाजी पे मामूर। सवार ने हंसकर हाथ उसके कंधे पर रखा। तब से यहीं हूँ। सवार आप चाहें तो अपने दोस्त को होटल ले चलें। समामा को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए खुद आगे आना पड़ा। उनकी बातें तो क्या ख़त्म होती, लग रहा था शुरू ही अब हुई हैं। सवार भी खजल सा होकर हंस पड़ा। समामा को वो वाकई भूल चुका था। ये समामा जी हैं, हमारे होटल की मालकन, मैं इन्हीं के यहाँ मैनेजर हूँ। सवार ने काशी से उसका तारुफ कुछ इस अंदाज में करवाया कि समामा हैरत और अफसोस से उसे देख कर रह गई। निगाहों में मचलता उसका खामोश शिकवा इस सवार ने बड़ी शिद्दत से महसूस किया, लेकिन दानिस्ता नज़रें चुरा लीं। तो वापस चलें, समामा ने याद दिलाया। और आपके काम मैम? कोई बात नहीं, सेकंड टाइम देख लेंगे। आइए वापस गाड़ी की तरफ चलते हैं। वैसे भी रश काफ़ी ज़्यादा है। वो उनसे पहले ही आगे आगे बढ़ गई और अब वो तीनों वापस होटल की तरफ जा रहे थे। मैडम ये मेरा जिगरी दोस्त काशिफ है, हम हरिपुर में एक साथ रहते थे। सवार ने बैक व्यू मिरर में देखकर समामा को बताना शुरू किया और मैडम का लफ्ज़ समामा ने कड़वी गोली जैसा अंदर उतारा। सवार तो पल में यूं हो गया था जैसे अपनी याददाश्त ही खो बैठा हो। खुशी से दमकते चेहरे पर अब सिर्फ हरिपुर दर्ज था। मरी तो जैसे किसी ने स्लेट पे स्पंज मारकर मिटा दिया हो। अब्बा जी कैसे हैं? काशी और अमार भैया? सब ठीक हैं आदि, अपनी अपनी उसी पुरानी जगह पर। अब 11 माह में भला ज़्यादा क्या बदला होगा? काशी ने दोस्ताना रंग में सवार की टांग खींची, लेकिन सवार ने हैरत आमेज़ खुशी से काशी की तरफ देखा, जिसने रवानी में 11 माह कहकर सवार को अंदर तक पुरसकून कर दिया था। मतलब पीछे वाले भी हिसाब रखे हुए थे उससे जुदाई का। वो सब पेट्रा इन की पार्किंग में आ चुके थे। समामा सबसे पहले कार से निकलकर सीढ़ियाँ चढ़ गई थी। सवार काशी को लिए हाल कमरे में आया, लेकिन यहाँ का रश देखकर उसे अपने साथ अपने कमरे में आ बैठा। आमना भाभी कैसी हैं? अजीब गुमसुम लहजे में, जैसे बहुत दिल से पुकारा था। आंखों के पर्दे पर वो माँ की सूरत उतरी थी, एक बच्चे की तरह उसका ख्याल रखने वाली, मुश्किल में आड़ बनकर सामने खड़ी होने वाली। भाभी भी ठीक है आदि, तुम्हें बहुत याद करती हैं, बहुत ज़्यादा। और मेरा दिल चाह रहा है अभी के अभी सबको कॉल करके तुम्हारे मिल जाने की इत्तला कर दूँ। किसी को क्या फ़र्क पड़ता है काशी, वो सब तो फातिहा पढ़ चुके इस नाफरमान पर। नहीं आदि, तुम कुछ नहीं जानते। काशी ने तड़प कर उसका हाथ पकड़ा, लहजे में उजलत सी दर आई थी। तुम्हारे अब्बा जी, अमार भैया सब महीनों से तुम्हारी तलाश में है। क्या पुलिस तंग कर रही है उनको? सवार के लहजे से हकीकी परेशानी झलकी। अब भला उसकी तलाश में परेशान होने की और क्या वजह हो सकती है? तुम भी अपनी जगह ठीक हो आदि, काशी ने तासुफ से सर हिलाया। वो वक्त ही ऐसा था। उस रात और उसके बाद दिनों की तरफ मुड़कर देखें तो निरी कड़वाहट घुलती है अंदर। तुम्हारे चले जाने के बाद बहुत बुरा वक्त देखा है तुम्हारे घर वालों ने। पुलिस दनदनाती हुई तुम्हारे घर में दाखिल हो जाती थी। अमार भाई कभी थानों के चक्कर, कभी बड़े लोगों से मुलाकातें करके मामले को रफा दफा करने की कोशिशों में लगे रहते। मौलवी साहब ने मस्जिद जाना तक छोड़ दिया था। सुबह के गए अंधेरों के वक्त कहीं घर वापस आते, जैसे मोहल्ले में किसी को फेस ना करना चाहते हों। बड़े दिनों तक इलाके के घरों, नुक्कड़ चौक और गलियों में तुम दोनों के हवाले से चैमगोइयाँ सुनाई देती रहीं। जितने मुंह उतनी बातें। और दूर क्यों जाऊं? काशी ने एक आह भरकर कुर्सी से पुश्त टिकाई। भले तुम्हारे इस दोस्त ने तुम्हें नुक्कड़ और चौक पर मौजू तो नहीं बनाया, लेकिन बदगुमान तो मैं भी हो गया था। तो क्या गलत किया मेरे दोस्त? सवार ने मुस्कुराकर उसके हाथ पर हाथ रखा। तुम मुझ पर थूक कर भी चले जाते तो मैं इसी लायक था। अपना बोया ही काटा है। अब ज़माना पीछे कातिल समझे, बदकार कहे हक बजानिब है। लेकिन कातिल तो अपना जुर्म कबूल भी कर चुका। काशी ने बड़े आराम से झटका दिया। सवार ने तड़प कर उसे देखा। यानी? शाज़मा जेल में है आदि, उसने अपने शोहर को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया है। काशी जो इतनी देर से तमहीद बांधे हुए था तो लब्बे लबाब ये था। सवार बेयकीनी से उसे देख रहा था। शाज़मा जेल में थी, सुनकर कैसा लगा? मुख्तसरन ढेर सारी तस्कीन। वकास भाई का जनाजा उनके बड़े भाई के घर पर हुआ था। शाज़मा उससे अगले रोज़ ही यहाँ से गायब हो चुकी थी। सबका गुमान था कि तुम दोनों कहीं एक साथ हो, लेकिन करीब 5 माह बाद उस्मान चचा को वो मान सेहरा में नजर आई, वो भी किसी और आदमी के साथ। उस आदमी के हाथों में हाथ डाले वो एक होटल की सीढ़ियाँ उतर रही थी।
عثمان چچا کی آمد کے بعد یہ خبر بھی آنن فانن ہر طرف پھیل گئی کہ تم اور شازمہ ساتھ نہیں ہو، اور پھر اس واقعے کے قریب 3 ماہ بعد کی بات ہے کہ پولیس نے عمار بھیا کو پولیس اسٹیشن بلوا بھیجا۔ شازمہ لاک اپ میں تھی۔ عثمان چچا نے اسے جس آدمی کے ساتھ دیکھا تھا، شازمہ اسے قتل کرتے رنگے ہاتھوں گرفتار ہوئی تھی۔ وقاص کی موت کے بعد شازمہ نے اس سے شادی کر لی تھی اور اب نہ جانے کیا اختلافات تھے کہ اسے بھی جان سے مار دیا۔ شازمہ کی ذہنی حالت مزید ابتر ہو چکی تھی۔ وقاص کے قتل کا قصہ اس نے تفصیل سے خود ہی بتا دیا کہ کیسے اس نے عبدل کو دھوکے سے استعمال کرنے کی کوشش کی، اپنی حفاظت کے بہانے عبدل سے مولوی صاحب کا پستول منگوایا، اور جب عبدل سے وقاص کو مارنے کو کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا، جس پر اس نے پہلے وقاص کے سر پر سٹول مارا اور پھر گولی بھی خود چلائی۔ سٹول پر فنگر پرنٹس بھی صرف شازمہ کے تھے اور ڈاکٹرز کے مطابق اس کا زیادہ خون سر کے زخم کی وجہ سے بہا تھا۔ عمار بھائی کو پولیس چونکہ مہینوں سے پریشان کر رہی تھی تو معمہ حل ہو جانے کے بعد ان کا اطلاع کرنا بھی ضروری تھا۔ عمار بھائی نے خوشی خوشی آ کر سارا ماجرا کہہ سنایا۔ محلے والے تو بڑے ٹائم سے مولوی صاحب کو امامت کے لیے بلا رہے تھے، وہی ان کی بات ماننے سے انکاری تھے۔ جب پولیس نے تمہیں بے قصور ٹھہرا دیا تو محلے والے گھر آ کر مولوی صاحب کو کندھوں پر اٹھا لے گئے۔ مولوی صاحب بھی اس روز بہت خوش تھے عادی۔ کاشی کچھ یاد کر کے مسکرایا۔ میں نے اس روز تمہارے ابا جی سے نماز کے بعد پوچھا کہ کیا انہوں نے تمہیں معاف کر دیا، تو جواب میں انہوں نے کہا کہ میرا دل پہلے ہی گواہی دیتا تھا کہ میرا سوار کبھی قاتل نہیں ہو سکتا، وہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ لیکن غلط تو… سوار نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے کہ اس سے پہلے ہی کاشی نے آگے بڑھ کر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس وہ تنبیہی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ ہر بات زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا، کچھ راز سینے میں دفن کر لینا ہی اچھا ہوتا ہے۔ آمنہ بھابی نے سب سے کہا کہ عبدل ان کی اجازت سے شازمہ کو پڑھائی میں کچھ ہیلپ دینے جاتا تھا اور اس کے شوہر کو بھی اس بات کا پتہ تھا، اس لیے ان دونوں کے بیچ کسی ایسے تعلق کے بارے میں سوچنا غلط ہے۔ اور سنو عادی، کاشی نے گمبھیر سنجیدگی سے سوار کو شانوں سے تھام کر اپنی جانب کیا، جب وہ اوپر والا خود ہی کچھ باتوں کا پردہ رکھ لیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بندہ بھی اسے اچھال اچھال کر اپنی معافی کی راہیں خود پر مسدود نہ کرے۔ یہ معاملہ بھی اب تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ رہ جانا چاہیے۔ اللہ کی اتنی بڑی کائنات کا یہ کیا ایک ہی راز ہے جو دنیا کے سامنے آنے سے رہ گیا، اور اگر جو نہ آیا تو دنیا کسی بڑی قیامت سے ٹکرا جائے گی۔ ہمارے آس پاس بستے لاکھوں کروڑوں لوگ نہ جانے کیسے کیسے راز صرف اسی لیے دنیا سے چھپائے پھر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کا پردہ رکھا ہوا ہے، ورنہ سوچو کہ اس دنیا میں کیا کیا نہیں ہوتا۔ ہاں بس اللہ ضرور ہمیں بخش دے، دنیا تو کبھی راضی نہیں ہوتی۔ کاشی فلسفہ جھاڑتے کچھ زیادہ ہی دور نکل گیا۔ سوار کے بے ساختہ کہکہے نے اسے بریک لگانے پر مجبور کیا۔ تھینکس کاشی، ویسے راز کو لپیٹ کر اندر کہیں رکھ لینے کی صلاح مجھے دوسری مرتبہ مل رہی ہے، اور وہ دوسرے پیر و مرشد یہیں مری میں گوشہ نشین ہے۔ سچ کہوں تو ویسے جھوٹ پر اکسانے والے ایسے ہمدرد دوستوں کی میرے دل میں بڑی قدر ہے۔ وہ شرارت سے مسکرایا تو کاشی نے سائڈ ٹیبل سے گلدان اٹھا کر لہرایا۔ دونوں ہی اب اونچا اونچا ہنسے جا رہے تھے۔ کاشی کو سوار کے مل جانے کی خوشی تھی تو سوار کو بہت سارے بھاری بوجھ سے ایک ساتھ نجات مل جانے کی خوشی تھی۔ بڑی دیر بعد حال میں واپس آنے کے بعد ایک درد البتہ بڑے زور سے اندر کاٹے جیسا چبھا تھا۔ اے کاش کہ ان حقیقتوں سے کچھ دن پہلے پردہ اٹھ گیا ہوتا۔ کاشی اگر اسے کچھ دن پہلے مل گیا ہوتا تو وہ اسے ساتھ لیے سیدھا ازمیر ہوٹل چلا جاتا۔ رفیق سر کی بدگمانیاں، ان کے شکوے کاشی کی زبانی دور کرواتا۔ اگر پھر بھی یقین نہ کرتے تو انہیں ساتھ لیے ہری پور چلا جاتا، اور جب ابا جی پیار سے ماتھا چوم کر اسے گلے سے لگاتے تو رفیق سر کے سارے خدشے دھل جاتے۔ لیکن اب اس نے پیٹرا ان کے اپنے کمرے کی طرف دیکھا۔ سمامہ ابراہیم سے کیا وعدہ اس کے پاؤں کی بیڑی بن گیا تھا، اور اپنی نظروں میں وہ لاکھ برا سہی پر بد عہد کبھی نہیں رہا۔